अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो के खैरियत से होंगे और मेरी तरह नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ जी, आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं अपने मोस्ट फेवरेट नावल असीरी जान की एपिसोड नंबर 9। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लास्ट पे प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। ये क्या बकवास है, क्यों फेंके हैं ये सारे कपड़े? यारम ने माथे पर बाल डालते गुस्से से देखते हुए कहा, जो बेनियाजी से बिस्तर पर जा बैठी थी। इनमें से एक भी ड्रेस मेरी पसंद का नहीं है, मैं ये इतने बड़े बड़े थान नहीं पहनूंगी, कुछ और ऑर्डर करो। वो बेनियाजी से बोलती अपने नाखूनों को देखने लगी कि यारम गुस्से से इसके करीब बढ़ा और इससे खड़ा किया। शराफत से ये ड्रेस पकड़ो और चेंज करो, 5 मिनट है सिर्फ तुम्हारे पास। यारम ने पिंक कलर का फ्रॉक उठाते हुए इसके हाथ में थमाते हुए कहा तो वो माथे पर बल डालती इसे घूरने लगी और ड्रेस को वापस ज़मीन पर फेंक गई। मैं नहीं पहनूंगी ये थान, तुम चाहे कुछ भी कर लो। अर्शिया ने गुस्से से कहा तो यारम का दिमाग घुमा, तुम्हें इज्जत की बात समझ नहीं आती है? यारम ने एक कदम बढ़ाते हुए कहा तो अर्शिया हैरानी से इसे देखने लगी और फिर हंसने लगी। तुमने अभी तक इज्जत से कुछ समझाया ही नहीं, समझा कर देखो, क्या पता समझ जाऊं। अर्शिया ने इसे चिढ़ाते हुए कहा, सबसे पहले तो ये तुम कहना बंद कर दो वरना तुम्हारा गला दबा दूंगा। यारम गुस्से से बोलता इसके करीब बढ़ा तो वो हड़बड़ा कर थोड़ा दूर हुई। ओके ओके, मैं आपसे माजरत के साथ कहना चाहूँगी कि ये जो जोड़े आप मेरे लिए लेकर आए हैं ये मेरे लिए बिल्कुल फजूल हैं। आप मेहरबानी करके वो जोड़े ला दें जो मैं पहनती हूँ, ताकि आपके और मेरे हम दोनों के लिए आसानी हो। वो मुस्कुराती से मज़ीद जच कर गई थी कि यारम की अब्बास हुई थी। वो इसके करीब बढ़ता, झटके से इसे अपने करीब करता इसके वजूद पर पहनी अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। तो इस आफत पर अर्शिया सांसें रोकती हैरानी से इसे देखने लगी, जो एक बटन खोल चुका था और दूसरा खोल रहा था। अर्शिया हड़बड़ाकर इसे धक्का देती दूर हुई और इसी अवताद में खुद भी बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी आंखें फाड़े इसे देखने लगी। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा मतलब है आप। वो इसे घबरा कर देखते हुए बोली। यारम ने इसके तुम लफ्ज़ पर इसे फिर घूरा तो वो फौरन तस्दीक कर गई। तुम्हारी मदद कर रहा हूँ चेंज करने में। यारम ने इसकी कलाई थामते इसे फिर से खड़ा किया और इसके बटन खोलने लगा कि अर्शिया फिर झटके से पीछे होती अपनी शर्ट को आगे से थाम गई और आंखें फाड़े इस यारम को देखने लगी, जिसका तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मेरी शर्ट है, इसे अभी के अभी उतारो वरना अच्छा नहीं होगा। यारम सर्द लहजे में वार्न करता आगे बढ़ा तो वो लड़खड़ाती हुई पीछे हुई। तो मुझे पहनाई क्यों थी अगर उतरवानी ही थी? अर्शिया ने परेशानी से कदम पीछे लेते हुए कहा तो यारम ने सर्द नज़रों से इसे घूरा। मेरी मर्जी। यारम एक आईब्रो उठाता मजीद इसके करीब हुआ तो अर्शिया ने बेबसी से इसे आंखें दिखाई। हटो पीछे, मैं कह रही हूँ चेंज, मैं कर रही हूँ चेंज। वो आंखें मीचते गुस्से से चीखी, आवाज़ नीची, तुम्हारी ऊंची आवाज़ और ये तुम्हारे नखरे में बर्दाश्त नहीं करूँगा। यारम ने उंगली उठाते इसे वार्न किया तो अर्शी आंखें खोलती इसे घूरने लगी तो वो खामोशी से पिंक कलर का ड्रेस वापस इसकी तरफ फेंकता कमरे से बाहर की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर ठहरा। और हाँ, ये सारे कपड़े तरीके से इनकी जगह पर रखो। यारम ने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा तो अर्शिया को गुस्सा आया। मुलाजमा को बुलवाओ, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। मुलाजमा ने इस तरीके से ही रखे थे, इनको दोबारा बिगाड़ने वाली तुम हो, इसलिए चेंज करके फ़ौरन इन कपड़ों को तरीके से इनकी जगह पर रखो वरना तुम्हें फिर से यही बंद करके चला जाऊँगा। यारम ने इसे वार्न करा और पलटकर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन अर्शिया का दिमाग तो फिर घुमा गया था। तुम मुझे कमरे में बंद करोगे, फिर से मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। यारम वो बाहर की तरफ जा चुका था, लेकिन फिर भी अर्शिया गरा कर बोली थी, यकीनन सुन तो इसने लिया ही होगा। अर्शिया ने गुस्से से स्ट्रेस को उठाया और 2 मिनट में चेंज करके आई। वापस आते इसने खुद को आईने में देखा। पिंक कलर के शिफॉन का फ्रॉक में वो मुकम्मल तौर पर ढकी हुई थी, जबकि आम दिन में ये पहनकर इसे उलझन हो रही थी। पिंक कलर की ड्रेस में बिना मेकअप के वो गुलाबी गुलाबी रंगत की साथ कोई गुड़िया लग रही थी। बालों को संवारते इसने इसे फैले हुए कमरे को देखा। ऐसा फैलावा तो इसने कभी नहीं समेटा था।
لیکن اس شخص کی وجہ سے اسے یہ کرنا پڑ رہا تھا۔ عرشیہ نے دروازے کو ایسے گھورا جیسے وہ یارم سلطان ہو اور ہینگر اٹھاتے دروازے پر دے مارا جیسے یارم سلطان کو دے مارا ہو۔ لیکن غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ کپڑے جلدی جلدی اٹھاتے اس نے الماری میں جیسے تیسے لٹکائے اور گہری سانس بھری جیسے بہت کام کر لیا ہو۔ پھر کھڑے ہوتے خود کو آئینے میں دیکھا اور برش اٹھا کر بالوں کو سلجھایا۔ تھوڑی ہی دیر میں بالوں کو سنوارتی وہ پلٹ کر دروازہ کھولتی مکمل تیار ہوتی باہر کی طرف بڑھی، جہاں یارم لاؤنج میں کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا فون پر۔ اسے دیکھتے یارم تھما سا اور اسے نیچے سے لے کر اوپر تک گہری نظروں سے دیکھتے وہ اچانک ماتھے پر بل ڈال گیا۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ یارم نے مٹھیوں کو کستے ہوئے پوچھا کہ کس طرح سے وہ خود پر صبر کر رہا تھا وہی جانتا تھا، لیکن اس ایک دن میں اس لڑکی نے اس کی ناک میں دم کر دیا تھا، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی یارم کو زج کرنے میں۔ عرشیہ نے ناسمجھی سے پہلے اسے دیکھا، پھر خود، اور پھر بیزاری سے سر جھٹک گئی۔ یہ تم نے پہنا دیا کافی نہیں ہے جو اب میں دوپٹہ بھی پہنوں؟ بس اتنا ٹھیک ہے، دوپٹہ نہیں سنبھلتا ہوں اسے، وہ بیزاری سے بولتے ہوئی آگے بڑھی تو اس سے دگنی تیزی سے یارم نے قدم اس کی طرف بڑھا کے وہ گھبراتی ہوئی اپنی جگہ پر ٹھہری، لیکن یارم اس کی طرف نہیں سیدھا کمرے میں گیا تھا۔ عرشیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا جو تھوڑی ہی دیر میں ہاتھ میں دوپٹہ اور شال لیے باہر آیا تھا۔ اس کے سر پر دوپٹہ پہناتے یارم نے اس کے اوپر اسے شال پہنائی تھی کہ وہ حیرانی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گئی۔ دماغ ٹھیک ہے میرا مطلب ہے آپ کا، میں یہ دوپٹہ اور یہ اس کے اوپر شال اوڑھوں گی؟ عرشیہ اسے ایسے دیکھتے ہکا بکا سی پوچھ رہی تھی جیسے واقعی یارم کوئی پاگل ہو۔ اب ہمیشہ تم ایسے ہی باہر نکلو گی، اگر آئندہ مجھے بنا دوپٹے کے نظر آئی تو اچھا نہیں ہوگا، یارم نے اسے نرمی سے وارن کیا۔ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ میں نہیں پہن رہی یہ شال تو رکھ دو، عرشیہ نے روتی صورت بناتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سنبھالے گی یہ سب۔ کہ وہ کیسے سنبھالے گی یہ سب؟ میں نے کہا نا، دوپٹہ اور شال کے بنا تمہارا قدم گھر سے باہر جانا نہیں چاہیے۔ یارم نے شال کو اس کے سر پر اڑاتے ہوئے کہا تو وہ ایسی ہوئی جیسے ابھی رو دے گی، جبکہ اس حالت میں بھی وہ یارم کو گھور رہی تھی۔ یارم نے سرے سے اس کا گھورنا نظر انداز کیا تھا اور باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جنگلی پاگل، وائلڈ مین، عرشیہ نے بڑبڑاتے ہوئے قدم باہر کی طرف بڑھائے اور گاڑی تک پہنچتی اس کی شال پھر کندھوں تک آئی، جبکہ اسے تو ہوش بھی نہ تھا۔ وہ فراق سنبھالتی، دوپٹہ سنبھالتی یا اس شال کو سنبھالتی؟ یارم نے اسے کپڑوں میں ایسے الجھتے دیکھ افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ اس لڑکی کے ساتھ اس کا گزارا مشکل نہیں ناممکن تھا، وہ سوچتا گاڑی میں بیٹھا جب عرشیہ بھی اس کی برابر سیٹ پر بیٹھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا یارم سلطان، معاف نہیں کروں گی میں تمہیں، اور آئندہ ایسے کپڑے بھی نہیں پہنوں گی، عرشیہ نے غصے سے اس کی طرف مڑتے ہوئے کہا تو یارم نے اسے جن نظروں سے دیکھا اس کے غصے کو بریک لگی۔ اگلی بار لفظ تمہاری زبان سے نکلا تو عرشیہ یارم سلطان، میں تمہیں وار نہیں کروں گا بلکہ تمہاری زبان کھینچ لوں گا، اس لیے عادت ڈالو، مجھے بدتمیزی برداشت نہیں ہے، ابھی بھی تمہیں سمجھا رہا ہوں، مجھے بار بار زج کر کے میرے غصے کو ہوا مت دو، تمہاری نازک جان میرا غصہ برداشت نہیں کر سکتی۔ یارم اس کے قریب جھکتا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے وارن کرتا، اس کا سیٹ بیلٹ باندھ گیا تھا کہ وہ اس کے لفظوں پر فی الحال خاموش ہوئی تھی، لیکن بخشنے والی تو وہ بھی نہیں تھی۔ زاویار صبح صبح سیڑھی سے اترتا ہوا کسی کو فون ملاتا پریشان سا نیچے آ رہا تھا جب دادو اس کے قریب آئی۔ زاویار بیٹا، یہ میر کل سے بنا بتائے غائب ہے، کہاں ہیں؟ دادو نے پریشانی سے پوچھا۔ دادو غائب ہے تو غائب رہے، لیکن بندہ ایک فون تو کر کے بتا دے، کب سے فون کر رہا ہوں اس سے، زاویار نے مزید چڑھتے ہوئے کہا تو دادو اور بھی پریشان ہوئی۔ بیٹا میرا دل گھبرا رہا ہے، کہاں ہے وہ؟ دادو نے دل پر ہاتھ رکھتے پریشانی سے کہا جب باہر سے بائک کی آواز آئی اور میر اندر آتا نظر آیا۔ سر پر پٹی بندھی تھی، ہونٹ پر کٹ کا نشان تھا، خاموش چہرہ تھا، نظریں نیچی تھی، وہ اندر کی طرف قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ زاویار اور دادو نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہ بھاگی ہوئی اس تک گئی جبکہ زاویار کے ماتھے پہ بھی بل آ گئے تھے۔ میرا بیٹا یہ کیا ہوا؟ بیٹا تجھے یہ کیسے لگی؟ دادو پریشان سی اس کے سر پر ہاتھ لگاتی ہوئی بولی تو وہ خاموشی سے انہیں دیکھتا گیا اور پھر نظریں جھکا گیا۔ میں ٹھیک ہوں دادو، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بس، المیر سنجیدگی سے کہتا آگے بڑھا جب زاویار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے بڑھتے قدم رکے۔ المیر نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں نہ دیکھا جبکہ زاویار حیرانی سے میر کو دیکھ رہا تھا اور اسے ٹھیک نہیں لگا تھا، وہ اس کا بھائی تھا، وہ بھی جڑوا، زاویار کیسے نہ سمجھتا اسے،
اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ اسے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ زاویار نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے پوچھا تو وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ میں تھوڑا تھک گیا ہوں، آرام کروں گا، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ المیر کہتا اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زاویار نے اس کی پشت کو پرسوچ نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ دادو بھی پریشانی سے زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ زاویار بیٹا یہ کیا ہوا اسے؟ میرا بچہ ایسے بجھا بجھا کیوں لگ رہا ہے؟ دادو زاویار کا ہاتھ تھامتے ہوئے بے حد پریشانی سے بولی تو وہ انہیں اپنے حصار میں لیتا صوفے تک آیا۔ آپ پریشان مت ہوں دادو، ابھی دیکھیے گا تھوڑی دیر میں گھر میں کورام مچا دے گا، ہم سے بہتر اسے کون جانتا ہے۔ زاویار نے دادو کو اور اپنے دل کو تسلی دی تو وہ بھی بامشکل مسکراتی سر اس بات میں ہلا گئی۔ زاویار نے چہرے کو موڑتے اس کے کمرے کو پرسوچ نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر میں اس سے بات کرنے کی ارادہ رکھتا تھا۔ میڈ آج اسے کھانا دینے آئی تھی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا کسی نے اس کے سر پر کسی بھاری چیز سے وار کیا تھا کہ وہ لمحے میں ڈھیر ہوئی تھی۔ روحا کا دل سپیڈ سے دوڑا تھا، آنکھوں سے بری طرح آنسو گرے تھے، ہاتھ بھی بری طرح کمزوری کے سبب کانپ رہے تھے۔ کل رات یہی میڈ اس کو کھانے میں ڈرگز کا ڈوز دے کر گئی تھی۔ روحا نے کل کا کھانا نہ کھایا تھا۔ پہلے اسے انجیکشن لگایا جا رہا تھا، لیکن اب اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ اس کے کھانے میں اصل ڈوز ملایا جا رہا ہے، اس لیے آج اسے تھوڑا ہوش تھا۔ جیسے ہی میڈ کھانا لے کر آئی وہ اس کے سر پر وار کرتی دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچتے اس نے اسے کھولنے کی کوشش کی جو نہ کھلا، اور نہ ہی اس میں اتنی جان تھی کہ مزید زور لگا پاتی۔ وہ ہذیانی سے انداز میں کھڑکیوں کی طرف دوڑی تھی اور ایک کھڑکی شکر سے کھلی تو وہ روتے روتے مسکرائی، لیکن کھڑکی سے باہر مین دروازے پر اسے گارڈ کھڑا نظر آیا، جسے دیکھ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آئے، لیکن یہ موقع وہ ہاتھ سے نہیں گنوا سکتی تھی۔ اسے یاد تھا پہلے کتنی بار اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہر بار پکڑی جاتی تھی، اس لیے اس نے روحا کو ڈرگز پر لگا دیا تھا تاکہ وہ ہوش میں ہی نہ رہے۔ روحا کا دل کانپ رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ کھڑکی سے باہر کودتے وہ گارڈن کی سائڈ آتی ایک پیڑ کے پیچھے چھپی جہاں ایک لکڑی کا بھاری ڈنڈا پڑا تھا۔ روحا میں ہمت نہ تھی، کل سے تو اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، لیکن پھر بھی روحا نے وہ ڈنڈا اٹھایا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گارڈ کی طرف بڑھی جو کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، لیکن اس کی پرچھائی دیکھ چکا تھا۔ روحا اس سے پہلے ڈنڈا مارتی وہ فوراً پلٹا اور ڈنڈا کو تھام گیا تو روحا زمین پر گری۔ تو کیسے باہر آئی؟ گارڈ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا جو ڈر کر زمین سے اٹھی۔ دیکھو پلیز مجھے جانے دو، میں تمہارے پیر پڑتی ہوں، مجھے جانے دو۔ وہ بری طرح روتی اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی تو گارڈ ماتھے پر بل ڈالتے آگے بڑھا، اندر چلو، وہ وحشی انسان تجھ سمیت مجھے بھی جان سے مار دے گا۔ وہ گارڈ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے جانے لگا جو پوری جان لگاتے خود کو اسے چھڑوا گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، تم سب وحشی درندے ہو، میری بد دعائیں، تم سب برباد ہوگے، کتے کی موت مرو گے، اللہ سے رحم مانگو گے لیکن وہ تم پر رحم نہیں کرے گا، تم لوگ انسان نہیں ہو جانور ہو۔ بری طرح روتی ہوئی چیخی تھی کہ وہ گارڈ غصے سے اس کے قریب بڑھا تو روحا نے فوراً وہ ڈنڈا اٹھایا۔ میرے قریب مت آنا، میں مار دوں گی تمہیں۔ وہ کانپتے ہاتھوں میں ڈنڈا تھامے اسے وار کرنے لگی جو مسکراتا اس کے قریب بڑھنے لگا۔ روحا نے سکتے دل میں اپنے رب سے دعا مانگی تھی اور اسے کھینچ کر پوری قوت کے ساتھ اس کے ماتھے پر ڈنڈا مارا تھا کہ وہ اپنا سر تھامتا گھٹنے کے بل نیچے گرا تھا۔ شام کے سائے لہرائے تھے، وہ بھاگتی ہوئی مین گیٹ کی طرف بھاگی تھی اور گھر سے باہر نکلی تھی جب گارڈ بمشکل ہمت کر کے اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ باہر آتی روڈ کی طرف بھاگی، یہاں ہر طرف سناٹا تھا، دونوں طرف جنگل کا راستہ تھا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو نکلتے چہرہ بھگو رہے تھے، لیکن اسے کوئی پرواہ نہ تھی، وہ بس بھاگے جا رہی تھی۔ جب اسے پیچھے سے گارڈ کے چلانے کی آواز آئی تو اس نے اپنے قدم تیزی سے بڑھائے۔ روحا بھاگی ہوئی جنگل کی طرف بڑھتے ایک پیڑ کے پیچھے چھپی۔ گارڈ کا سر گھوم رہا تھا بری طرح، اسے چکر آ رہے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا اگر یہ لڑکی اس کے ہاتھ سے نکلی تو وہ وحشی مرد اسے جان سے مار دے گا۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگا لیکن روحا کہیں نہیں تھی۔ پریشانی سے اس نے اپنا سر تھاما اور خاموشی سے مزید آگے کی طرف بھاگا۔ روحا پیچھے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ کئی لمحے سے گزر گئے تھے یہاں چھپے، جب کسی جانور نے اس کے پیر پر کاٹا۔ وہ بری طرح سی چیختی لیکن اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ ہمت کرتی وہ اٹھی اور جھانکا تو روڈ پر کوئی نہ تھا۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی باہر کی طرف بھاگ گئی۔ جب چلنے میں بھی مشکل آ رہی تھی، نہ جانے کس جانور نے اسے کاٹا تھا۔ وہ روڈ پر بھاگتی گئی جب اچانک سے ایک چلتی ہوئی گاڑی ٹکرائی۔ سامنے کی ہیڈ لائٹس کی روشنی روحا کے منہ پر پڑی تو اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ گئی۔ کئی لمحے گزرے، وہ یوں ہی کھڑی رہی جب کسی نے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور نرمی سے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا۔ روحا نے آہستہ سے اپنی میچی آنکھیں کھولی تھی، اس نے اپنی بھیگی سیاہ آنکھیں کسی کی ہیزل براؤن آنکھوں میں گاڑی تھی، جبکہ دل بری طرح سے گھبرایا تھا۔ کیا وہ پھر پکڑی گئی تھی یا پھر اس کی رب نے کوئی مسیحا بھیجا تھا اس کے لیے؟ کپکپاتے وجود کے ساتھ وہ سامنے والے کی باہوں میں گری تھی اور آخری بار اپنی عزت کے بچنے کی دعا کرتے وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ ان کی گاڑی سلطان مینشن کے راستے کی طرف بڑھی تو عرشیہ نے پلٹ کر یارم کو دیکھا اور پھر راستے کو۔
یہ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ اپنے گھر جاؤں گی میں، ایسے نہیں جانا چاہتی میں آپ کے ساتھ، ہماری پراپر شادی تو ہوئی نہیں۔ عرشیہ نے ہڑبڑا کر تم کہتے کہتے آپ کہا اور اپنا ارادہ بتایا، جبکہ ماتھے پر لکیریں بھی آ گئی تھی اس کی۔ یارم خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا، اسے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا کہ عرشیہ نے غصے سے اس کی اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ یارم نے آنکھیں میچ کر کھولتے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ بے وقوف لڑکی، آرام سے بیٹھو، گاڑی ہے، یہ ایکسیڈنٹ کرواؤ گی؟ یارم دبی دبی آواز میں خرایا تو عرشیہ ڈر کر دروازے پر جا لگی، جبکہ چہرے کے تاثرات سے ظاہر نہ ہونے دیا۔ بے وقوف ہوں گے آپ خود، مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئیں۔ عرشیہ دروازے سے لگی ہی غصے سے بولی تو گاڑی چر کی آواز سے رکی۔ یارم نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھو لڑکی، میری بات کو غور سے سنو، ہماری نہ ہی کوئی پراپر شادی ہوئی ہے اور نہ ہی یہ رشتہ پراپر ہے، اس لیے تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ دوسری بات، میرے گھر میں میری آنی ہے، ان کے سامنے تمیز سے اور عزت سے پیش آنا، ان کے معاملے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات، جب تک ہم ساتھ ہیں جیسا میں کہوں گا خاموشی سے ویسا کرو اور ویسے ہی پہنو اوڑھو، لیکن میرے نام کے ساتھ آپ کوئی کھلواڑ کیا تو یاد رکھنا عرشیہ، یارم سلطان وہیں قبر بنا دوں گا تمہاری۔ وہ اس کے قریب جھکتا وارن کرتا انداز میں بولا کہ عرشیہ نے ماتھے پر بل ڈالے، اس سے گھورنے لگی۔ یہ آپ آرڈر کسے دے رہے ہیں؟ میں کوئی غلام نہیں ہوں آپ کی، جو آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی۔ عرشیہ پیور اوریجنل ہے، میں کسی کے کہنے پر کسی کو عزت کم یا زیادہ نہیں دیتی، جو حقدار ہوتا ہے عزت صرف اسی کو ملتی ہے۔ عرشیہ نے آنکھیں گھماتے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا تو یارم کا دل چاہا اس مغرور لڑکی کا کچھ کر ڈالے۔ یارم نے سلطان مینشن پہنچتے گاڑی روکی اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، جو کبھی اپنے بال ٹھیک کر رہی تھی تو کبھی دوپٹہ تو کبھی شال کو خود سے ہٹا رہی تھی۔ مجھے گرمی لگ رہی ہے یارم، یہ شال تو ہٹا دیں، اب تو گھر بھی آ گیا ہے، وہ جھنجھلاتے ہوئے یارم سے بولی اور گاڑی میں ہی شال ایک طرف رکھنے لگی کہ یارم نے اس کے ہاتھ سے شال پکڑتی اسے سخت نظروں سے گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا اور خود گاڑی سے اترا، جبکہ عرشیہ تو غصے سے صرف اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جن سے وہ کب سے اسے گھور ہی جا رہا تھا۔ عرشیہ اپنی فراق سنبھالتی گاڑی سے نکلی اور دوپٹہ جو زمین پر لٹک رہا تھا اسے گلے سے اتار کر ہاتھوں میں تھام گئی۔ یارم نے غصے میں دانت اور آنکھیں دونوں بھینچی اور گھوم کر اس کے قریب آئے اور دوپٹہ اس کے ہاتھوں سے چھینتے اس کے گلے آگے پھیلایا، جبکہ وہ تو آنکھیں پھاڑے بس اسی کو دیکھ رہی تھی جو اس کے بالوں کو سنوارتا اسے دوپٹہ پہنا رہا تھا۔ عرشیہ نے اپنے ہونٹوں کو دباتے یارم کا سرخ چہرہ دیکھا تھا، جبکہ یارم جھنجھلا کر اس کا دوپٹہ سیٹ کرتا اس کے سر پر شال اڑاتا اس سے ارد گرد سے ڈھک گیا، جسے دیکھ عرشیہ نے پھر منہ بنایا۔ ہم گھر تو آ تو گئے ہیں، پھر کیوں مجھے اس تھان میں باندھ رہے ہو؟ عرشیہ نے حیرت سے کہا تو یارم نے اس کی کلائی تھامی۔ اندر آنی ہے، تمیز سے رہنا۔ یارم نے دوسرے ہاتھ کی انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے کہا تو عرشیہ کے ماتھے پر بال پڑے۔ تو کیا میں آپ کو بدتمیز لگتی ہوں جو بار بار ایک ہی بات کہے جا رہے ہیں؟ عرشیہ نے پھولتے نتنوں سے کہا کہ یارم نے آنکھیں گھماتے اس کو اپنا ساتھ کھینچا تو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی اندر کی طرف بڑھی۔ خانم اور ثنا بیگم دونوں لاؤنج میں ہی بیٹھی چائے کے کپ تھامے آپس میں مسکراتی باتیں کر رہی تھی جب یارم انہیں اندر آتا نظر آیا، جبکہ خانم کی آنکھیں بھی خوشی سے چمکی تھی اس کے پیچھے آتی عرشیہ کو دیکھ، جس کے چہرے پر بھی خانم کو دیکھ کر خوبصورت مسکان آئی تھی، جبکہ ثنا بیگم بھی سادہ سی مسکان کے ساتھ یارم کو دیکھتی کھڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کے پیچھے آتی لڑکی کو دیکھ انہوں نے ستائشی نظروں سے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا تھا۔ وہ تو واقعی کوئی نازک سی گڑیا تھی، خانم نے اس کی خوبصورتی کا بالکل صحیح تذکرہ کیا تھا۔ وہ واقعی یارم کے ساتھ جچ رہی تھی کہ ان کے دل نے بے ساختہ ہی ماشاءاللہ کہا تھا۔ السلام علیکم بیٹا، کافی دیر کر دی رات گئے تھے اور صبح آئے ہو، ثنا بیگم نے سنجیدہ چہرے سے کہا، لیکن لفظوں میں شرارت ناچ رہی تھی جسے محسوس کرتے یارم مشکل ہی صحیح مگر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وعلیکم السلام آنی، وہ دراصل کافی رات ہو گئی تھی تو مجھے لگا کہ صبح ہی نکلنا چاہیے۔ یارم نے ایک نظر عرشیہ کو دیکھا اور ثنا بیگم کو جواب دیا۔ ثنا بیگم مسکراتی عرشیہ کی طرف بڑھی جو خاموشی سے اپنی سنہری آنکھوں کے سنگ انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ تو چاند کا ٹکڑا لے آئے ہو بیٹا تم، انہوں نے عرشیہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ خوبصورت سا مسکرائی۔ اپنی تعریف پر تو ایسے خوش ہوتی تھی جیسے کسی بچے کو ٹافی تھما دی جائے اور وہ خوشی سے نہال ہو جائے۔ اللہ پاک تم دونوں کو ہر بری نظر اور بری بلا سے محفوظ رکھے، آمین، انہوں نے عرشیہ کی بلائیں لیتے ہوئے کہا تو وہ مزید خوشی سے نہال ہوئی جو اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ یارم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا جو اپنی تعریفیں سن کر ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے کوئی پہلی بار اس کی تعریف کر رہا ہو، جبکہ اسے یقین تھا اس کے حسن کا کتنا چرچا تھا۔ تم دونوں ساتھ بہت پیارے لگ رہے ہو، ثنا بیگم نے مسکرا کر کہا تو عرشیہ نے مسکراتے یارم کو دیکھا جو خود بھی اسی لمحے اس کی طرف پلٹا تھا اور دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائی تھی۔ یارم نے اس کی آنکھوں کو دیکھتے پھر اس کے ہونٹوں کو دیکھا تھا جو گلابی گلابی تھے، ہر مصنوعی رنگ سے پاک، وہ صورت سے نظروں کو پھیر گیا تھا۔
आए ना बेटा, अंदर आए। सना बेगम अर्शिया को अपने बाजुओं के हल्के में लिए अपने साथ अंदर ले गई, जबकि यारम और हानम वहीं खड़े रह गए। भाई, अर्शिया भाभी के साथ आपका कपल एकदम परफेक्ट है, हानम ने मुस्कुराते कहा। तो यारम ने इसे देखा और इसके सर पर हल्की सी चिप्स लगाई। जैद कहाँ है? यारम ने इधर उधर देखते हुए कहा। तो वो सर नफी में हिला गई। मत पूछे, माली बाबा का बेटा उसके साथ का है, और इन दोनों की इतनी दोस्ती हो गई है 2 दिन में ही, ये बस हर वक्त इसी के साथ रहता है गार्डन में। हानम ने गार्डन की तरफ आंखों से इशारा करते कहा। तो इसने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। कोई बात नहीं, तुम जरा इस लड़की पर नजर रखना, ये कोई उल्टी सीधी बात ना करे आनी से। मैं थोड़ी देर में ऑफिस में एक मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। यारम ने एक नज़र अर्शिया को देख कर कहा, जो सनम बेगम की बातों पर ऐसे शर्मा शर्मा कर मुस्कुरा रही थी जैसे कितनी शर्मीली लड़की हो। यारम ने एक आईब्रो उठाते हैरानी से इस लड़की का शर्माना देखा। वो शर्मो हया मसनूई तो हरगिज ना लगी थी इससे, लेकिन इसकी बोल्डनेस को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वो यारम भाई, आज मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई थी। मैं और रानी अभी थोड़ी देर पहले जैद के स्कूल के लिए गए थे, फिर मैंने सोचा आपके साथ ही। हानम यारम को एक्सप्लेन करने लगी, जब यारम ने इसकी बात बीच में ही काटी। नहीं हानी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जॉब की कोई ज़रूरत है अब, इसलिए आज से तुम ऑफिस नहीं आओगी। यारम की बात सुनते हानम के चेहरे की चमक मानने हुई थी। लेकिन भाई, घर में अकेले क्या? हानम ने जवाब पेश करना चाहा, जब यारम ने नफ़ी में सारी लाते से फिट होगा। आनी है यहाँ, और अब तो ये लड़की भी है जिस पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, इसलिए तुम आने के साथ यहीं रहो और इस पर नज़र रखो, यारम ने इसे समझाते हुए कहा। वो खामोशी से सर इस बात में हिला गई। तो यारम मुस्कुराता बाहर की तरफ निकलता चला गया। पीछे हानम का चेहरा बिल्कुल बुझ सा गया था। तो क्या अब वो ऑफिस नहीं जाएगी? जबकि इसके दिल ने जावियार सिकंदर को देखने की शिद्दत से ख्वाहिश की थी। वो बुझे कदमों से पलटती वापस अंदर की तरफ बढ़ गई। वो मिस आयशा को फ़ोन करके बता चुकी थी कि आज वो ऑफिस लेट आएंगी, लेकिन इसके बावजूद जावियार चिड़चिड़ा सा हो रहा था। बार बार इसके डेस्क पर नज़र पड़ती जहाँ वो रोज़ बैठी होती थी, पर आज नहीं थी। क्या था वो? और इस आम सी लड़की ने इसे क्या बना दिया था? दिल के हाथों मजबूर होते वो दीवाना सा हो चला था। जो समझता था कि एक आम गरीब लड़की कभी वफादार नहीं हो सकती, आज वो दिल के हाथों बेबस होता अपने असूलों को भुला बैठा था। अभी वो इन्हीं सोचों में मगन था जब इसे सामने से यारम आता नजर आया, जिसका रुख इसी के कैबन था। वो माथा मसलता अंदर आया और जावियार के सामने वाली चेयर पर आकर बैठा था। तो जावियार इससे माथे पर बल डाले देखने लगा। तुम क्यों देवदास बने हुए हो? अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है। जावियार की बात पर यारम ने खूंखार नजरों से इसे घूरा था। तो तुम भी कर लो शादी, एक ऐसी लड़की से जिससे तुम्हें हद से ज्यादा चिढ़ो, पता चल जाएगा कि मैं क्यों ऐसे बैठा हूँ। याराम ने इसके मुंह पर जुमला मारते फिर अपने सर को थामा। तो जावियार के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, अच्छा एक्सपीरियंस है, लाइफ अच्छी गुजरती है, बंदा बोर नहीं होता। जावियार ने निचला लब होठों तक तले दबाते हुए कहा। तो याराम ने इसे देख आंखें घुमाई। मुझे अर्शिया जैसे एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। चलती फिरती जवाला है, वो किसी को भी अपनी लपेट में ले लेती हैं। यारम ने सर झटक कर कहा। तो जावियार का कहकर गूंजा। सबको नहीं, सिर्फ तुम्हें, हम शुरू से जानते हैं वो तुम पर पहली नज़र में दिल हार बैठी थी, लेकिन फिर भी तुमने इसे इग्नोर किया और इसकी बात को सीरियस नहीं लिया। जावियार ने कहते ही दांतों की नुमाइश की। तो यारम ने आंखें छोटी की, इसे घूरा। ये तुम आजकल इतने बदले बदले क्यों लग रहे हो? मुस्कुरा भी बहुत रहे हो। यारम की बात पर जावियार की मुस्कुराहट फौरन सिमटी, जिसे यारम ने बड़ी गहरी नज़र से देखा था। तुम्हारी शादी की खुशी में यार, जावियार ने झूठ बोलते वापस तोपा का रुख इसकी तरफ किया। तो वो भी बुरी तरह चिढ़ा। चैनल्स वालों की कॉल्स आ रही हैं बाकायदा माफ़ी मांगने के लिए। जावियार ने इसे संजीदगी से बताया। तो यारम भी संजीदा हुआ। इन्हें एड़ियां रगड़ने दो। यारम सुल्तान की इज्जत पर वार हुआ है, किसी एक को भी सुकून से बैठने नहीं दूंगा। यारम ने संजीदगी से पुरसोच लहजे में कहा था कि जावियार ने खामोशी से सर इस बात में हिलाया। वो हानम आज ऑफिस नहीं आई। जावियार ने माथा खुजाते फाइल्स पर गौर करते वह मुश्किल यारम से कहा। तो वो इसे देखने लगा। हाँ, मैंने इसे मना कर दिया, ऑफिस की क्या ज़रूरत है जब वो आराम से रह रही हैं वहाँ। यारम ने इसे नॉर्मली अंदाज में बताया। तो जावियार ने ठटक कर फौरन सर उठाया। क्या अब वो ऑफिस नहीं आएगी? जावियार ने हैरानी सदमा सी कैफियत में पूछा। तो यारम ने एक आईब्रो उठाते बगौर इसकी हरकत को देखा, जिसे महसूस करते जावियार फौरन नॉर्मल हुआ। मेरा मतलब है कि मिस आयशा पर काफ़ी बर्डन आ जाएगा, और इन्हें भी एक सपोर्ट मिल गया था, इनकी दोस्ती भी हो गई थी हानम से। वो एक के बाद एक आम सा जवाब पेश कर रहा था यारम के सामने, जो अभी तक इसे वैसे ही देख रहा था। अच्छा खैर, कोई बात नहीं, हम दूसरी असिस्टेंट रख लेंगे, इट्स ओके। जावियार ने इसके तासरात देख थूक निकलते खुद ही अपनी बात रद्द करी। तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सर, मीटिंग का टाइम हो चुका है।
मिस आयशा ने मुस्कुरा कर कहा। दोनों सरस बात में हिला गए, जबकि जावियार ने शुक्र का कलमा पढ़ा था और कैबिन से बाहर निकलता चला गया था। वो आज पूरे 6 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख गया था। लंदन जाने के बाद अक्सर कभी लीजा बेगम, कभी असफर साहब या कभी अर्शिया इससे मिलने जाया करते थे, लेकिन वो पाकिस्तान 6 सालों बाद आया था। वो इस वक्त उल्टे हाथ से लगेज थामते, दूसरे हाथ से बालों को सर पर फैलाते, दाएं बाएं गर्दन घुमाते अपनी थकन ज़ाहिर करता हुआ आ रहा था। जबकि लड़कियों ने पलट पलट कर इस हसीन जवान मर्द को देखा था, जो सबको नज़रअंदाज करता नाक की सीध में चलता जा रहा था। वो कहीं से भी शहर का यहाँ का शहरी ना लगा था। ब्लैक पैंट के साथ वाइट शर्ट पहने, वो इस पर ब्लैक ही जैकेट पहने हुआ था। आंखों का रंग बैन से ज़्यादा मुख्तलिफ ना था। चौड़ी भवें हैज़ल ब्राउन सी आंखें, जिसमें फ़िलहाल संजीदगी छाई थी। बालों को माथे पर बिखेर रखा था, जो आंखों के हम रंग थे। तराशी हुई बियर्ड को चेहरे पर सजाए हुए था। सयाम असवद राना अर्शिया असवद राना का भाई था, तो हुसन में वो इसे मात कैसे खा सकता था। कदम बाहर लेते इसने एक कॉल की थी और ब्लैक मर्सिडीज इसके सामने खड़ी हुई थी। लैगी ड्राइवर को थमाता वो गाड़ी की तरफ की चाबियां इसे लेता खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे वहां से रवाना हुआ था। गाड़ी रास्ते पर रवाना थी जब शाम के साइड डले थे। इसे चारों तरफ से मगरिब की अजानें सुनाई दे रही थी। यहाँ आकर लगा था वाकई ये इसका मुल्क है। आंखें मसरूर होते बंद की थी और बंद करके खोली थी कि अचानक इसे अपनी कार के सामने कोई लड़की भागती हुई आती नजर आई। सयाम ने बर वक्त गाड़ी रोकी थी, वरना अभी वो इस गाड़ी के नीचे आ जाती। सयाम ने आंखें फाड़े इस लड़की को देखा था, जो इसकी गाड़ी के सामने दोनों हाथों से चेहरे को छुपाए हुए खड़ी थी। वो लम्हे में गाड़ी से निकलता आगे बढ़ा था, जहाँ एक लड़की सादा से कपड़े जो मिट्टी में अटे थे, बाल बेतरतीबी से कटे दोनों तरफ बिखरे हुए थे, हाथ समेत पूरा जिस्म लरस रहा था, आंखें सख्ती से मेची हुई थी। सयाम ने हैरानी से देखा था और इसके चेहरे की तरफ अपने हाथ बढ़ाते इसके हाथों को थामा, तो इन हाथों की कपकपाहट सयाम के थामते ही मजीद बढ़ी। वो मूंदी मूंदी आंखें खोल गई। सयाम बगौरी से देख रहा था। काली सियाह आंखें जो वीरान थी, भीगी हुई थी, इनमें दुनिया जहां का खौफ बसा था, जो सयाम को देखते सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। सयाम ने इसका चेहरा बगौर देखा था। गोरी रंगत पीली जर्द पड़ी थी, माथे सूखे पापड़, होंठ सूखे पापड़ हो रहे थे। वो अभी सामने खड़े वजूद को देख ही रहा था जब पीछे से किसी की चीख की आवाज़ आई और इसके हाथों में थमे लड़की के हाथ बुरी तरह कांपे थे। वो बुरी तरह रोते रोते नफ़ी में सर हिलाती से देखने लगी। ए लड़की को छोड़। पीछे खड़ा गार्ड श्याम पर गन तान कर बोला, जबकि श्याम तो इस लड़की की आंखों में देख रहा था, जो खौफ से थर थर कांपती इसको देखती बस नफ़ी में सर हिला रही थी। श्याम ने इसके हाथों को अपने पीछे करते इस लड़की को पीछे छुपाया था और 16 बार नजरों से इस इंसान को देखा जो इस पर गन तान कर खड़ा था। श्याम ने एक कदम आगे बढ़ाया तो गार्ड ने इस गन पर पकड़ सख्त की। श्याम बिना रुके आगे बढ़ता गया और गार्ड इससे पहले गोली चलाता कि श्याम ने अपना पैर उठाते लात की सूरत में इसके हाथ पर मारा था और गन घूमकर श्याम राणा के हाथ में आई थी। जब गार्ड हैरान रह गया कि इसके साथ हुआ क्या है, श्याम ने आगे बढ़ते गन की पूंछ से इस गार्ड के सर पर वार किया कि वो सर थामता बेहोश होता जमीन पर गिरा। श्याम ने हाथ को झटकते इसके वजूद को देखा, जो बीच रोड पर जमीन पर बेहोश पड़ा था। श्याम ने आगे बढ़ते इसके वजूद को घसीट कर एक तरफ फेंका और हाथ झाड़ते जैसे ही पलटा तो पीछे इसकी कार के करीब अब कोई ना था। इसके माथे पर बल पड़े थे। वो लड़की कहाँ चली गई? श्याम ने चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। वो सारा झटकता कार में बैठने लगा जब इसे किसी के सिसकने की आवाज़ आई और श्याम के डोर खोलते हाथ थमे। इसने कार के दरवाजे को यूं ही छोड़ते कदम गाड़ी के पीछे दौड़ाए थे, जहां वो लड़की गाड़ी के पीछे रोड पर बैठी मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियां दबाने की कोशिश कर रही थी। श्याम ने हैरानी से इसे देखा था। शायद वो कुछ हद तक इसकी हालत को समझ रहा था। वो अपनी कदम आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ उठाने लगा, जो डर कर आंखें फाड़े इसी को देख रही थी, लेकिन अपनी जगह से हिली नहीं, या फिर इसके वजूद ने इसे इजाज़त ना दी। श्याम पैर की उंगलियों के बल ज़मीन पर बैठा और इसके सामने हथेली फैलाई। वो लड़की कभी इसे और कभी इसकी हथेली को खौफजदा नज़रों से देखने लगी, लेकिन इसे थामा नहीं। श्याम ने इसका हाथ थामना चाहा। वो फौरन ज़मीन पर लड़खड़ा कर बैठी और पीछे की तरफ खिसकी, जबकि आंसू आंखों से टप टप गिर रहे थे। मेरा हाथ थामो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। वो नरमी से किसी बच्चे की तरह बहलाते हुए बोला, तो वो आम आंखों से इसे देखने लगी, लेकिन कुछ ना बोली। देखो, मैंने तुम्हें इस बुरे आदमी से बचाया है ना? श्याम ने इसे नरमी से पूछा, तो वो थोड़ी देर सोचते नम आंखों से सरस बात में हिला गई। तो मैं अच्छा लड़का हुआ ना? श्याम ने इसे पूछा, तो वो फिर इसे देखती गई, लेकिन कोई जवाब ना दिया। जबकि अब रोने में मजीद रवानी आई थी। इसे डर ये था कि कहीं वो इससे वो दरिंदा वापस ना आ जाए। वो रोती हुई यहाँ वहाँ देखने लगी, जब श्याम को इस पर तरस आया।
अरे प्यारी लड़की, रो क्यों रही हो? देखो मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो वो बुरा आदमी उठ जाएगा, हमें इसके उठने से पहले यहाँ से भागना होगा। सयाम ने इसे बच्चों की तरह फिसलाते हुए समझाया तो वो डर और खौफ से अपनी आंखें बड़ी कर गई और नफी में सर हिलाने लगी। तुम नहीं चाहती ना वो हमें पकड़े, तो आओ मेरा हाथ थामो। सयाम ने इसके आगे फिर हथेली फैलाई तो इस बार अपने दोनों कांपते हाथों से सयाम का हाथ थाम गई, ऐसे जैसे इसके हाथों के बीच सयाम का हाथ छुप सा गया था। सयाम ने एक नज़र अपने और इसके हाथों को देखा और फिर बिना इसे छुड़वाए वो खड़ा हुआ तो इससे देखते वो भी खड़ी हुई। वो अपने दोनों हाथों से सख्ती से सयाम के हाथों को थामे हुई थी कि सयाम ने इन्हें छुड़वाना ज़रूरी ना समझा और इसे साथ लेता अपनी कार तक आया और इसे अंदर बिठाया तो वो घबराने लगी, लेकिन सयाम ने नरमी से इसे आंखों से इशारा किया तो इसका हाथ छोड़ गई। सयाम फौरन से इसके बराबर आकर बैठा और इसे पलट कर देखा जो नंगे पैर थी और सीट पर दोनों पैर ऊपर रखती वो इनके गिर्द हाथ बांध गई थी। शायद वो हद से ज़्यादा डरी हुई थी। सयाम ने खामोशी से इसका जायज़ा लिया। वो एक को साइकेट्रिक था, कैसे ना समझते इसकी हालत को। सयाम ने गाड़ी स्टार्ट की और हल्की स्पीड में गाड़ी चलाने लगा। इसे डर था साथ बैठी लड़की की चीज़ से डर ना जाए, झटका खाकर गिर ना जाए कि इसने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी और अगर वो कोशिश करता तो शायद इस लड़की का दम निकल जाता। इसलिए वो खामोशी से बैठा रहा और इसे लेकर वहाँ से रवाना हो चुका था जहाँ इसकी मंजिल इसका इंतज़ार कर रही थी। वो खामोशी से बैठी थी। इस वक्त के बाद से नूर ने ज़रमान से कोई बात नहीं की थी। सब कुछ वैसा ही चल रहा था, लेकिन नूर खामोशी हो गई थी। इसे लगा था अलमीर सिकंदर के सामने सारी सच्चाई बताकर शायद इसे सब्र आ जाएगा, पूरी ना सही लेकिन कुछ अजियत कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। इसका दुख कम नहीं हुआ बल्कि अपने ऊपर हुआ सितम दोहरा कर इसने खुद ही अपने जख्मों को नोच डाला था कि इनसे फिर खून रिसने लगा था। क्या वो कभी वापस अलमीर सिकंदर के पास जाने का सोच सकती थी? क्या वो इसे माफ़ कर सकती थी? कभी नहीं। मोहब्बत तो इसे कभी किसी से मिली ही नहीं थी, लेकिन इस शख्स ने इस इज्जत को भी छीन लिया था इससे। वो दर्द वो कभी नहीं मिटा सकती थी, कोई नहीं मिटा सकता था। सनशाइन वो लाउंज में बैठी थी आलियान के साथ, जो खुद टीवी में कार्टून देखता मगन था, लेकिन नूर अपनी सोचों में गुम थी। जब पीछे से मान की आवाज़ आई, वो होश में आते पलट कर देखने लगी तो वो शख्स मुस्कुरा कर देख रहा था और फिर चलता इसके बराबर रखे सिंगल सोफे पर आ बैठा। वो मुस्कुरा कर इसे और आलियान को देखे गया। मान आप आ गए, आपको पता मैं कब से बोर हो रहा था। आलियान खुशी से निहाल होता नूर के पास से उठकर जरमान की गोद में जा बैठा। नूर ने खामोशी से आलियान की हरकत को महसूस किया था। ओहो, आप बोर हो रही थी इसलिए तो मैं आज जल्दी घर आ गया। मैंने सोच लिया है कि हम सब आज बाहर आउटिंग पर चलेंगे। माँ ने पहले आलियान को और फिर आखिर में नूर को देखते हुए कहा था, जो संजीदा नज़रों से इसी को देख रही थी। मान को इसकी खामोशी खटक रही थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर आलियान से बात करता रहा और बीच बीच में इसे भी मुखातिब कर लेता, जो खामोश सी बैठी इसको गहरी नज़रों से देख रही थी। मामा, मेरा जो न्यू वाला ड्रेस है मैं वो पहनूंगा, मैं जल्दी से रेडी होकर आता हूँ। आलियान जरमान की गोद से छलांग लगाता एक्साइटेड होते अपने कमरे की तरफ भाग गया था। तो मान भी अब संजीदा हुआ और नूर को देखने लगा, जो न जाने कितने लम्हों से बिना पलके चिपकाए इसी को देख रही थी। सनशाइन, तुम ठीक हो? जरमान ने पूछा तो हड़बड़ाकर होश में आई। हाँ मैं ठीक हूँ, क्या कह रहे थे आप? नूर ने नासमझी से तकते हुए कहा तो जरमान ने संजीदगी से इसे देखा लेकिन कोई जवाब ना दिया। इससे शक हुआ था कहीं नूर दोबारा इस ट्रॉमे में ना चले जाए जिससे निकलते इसे 2 साल लग गए थे। वो फिर से वही सब करने लगी थी जो इस हालत में किया करती थी, बातें भूलना, बैठे बैठे खो जाना, हर वक्त खामोश रहना। सनशाइन, क्या तुम बाहर चलोगी? थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। जरमान इसे मुस्कुराता कहता बहलाने लगा तो सरस बात में हिला गई। तो फिर जाओ, अच्छा से रेडी हो जाओ, जरमान ने कहा तो उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। जब इसी लम्हे जरमान की मुस्कुराहट थमी, इसे वो वक्त याद आया था जब शमा बेगम के इंतकाल के बाद हाला नूर को गहरा सदमा पहुंचा था। वो साकित सी होकर रह गई थी। खाना पीना सोने के अलावा वो हर वक्त खामोश रहती थी, ना किसी से कोई बात करती थी, ना किसी की बात का जवाब देती थी। जरमान और माही के कहने पर वो बमुश्किल डॉक्टर के पास गए थे, जिस पर डॉक्टर ने इसे शदीद ज़हनी दबाव का शिकार बताया था और कहा था इसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखा जाए वरना वो दिमागी मर्ज में मुब्तला हो सकती हैं। सलमान बेहद परेशान था इस चीज़ से। इस लड़की की आजमाइशें कभी ख़त्म नहीं हुई थी जब से वो इससे मिला था, बल्कि वो तो पैदा होते ही आजमाइशों का शिकार बन गई थी। सलमान और माही हर वक्त इसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करते। आलियान इस वक्त बहुत छोटा था कि नूर को इसका होश ही नहीं होता था। इसे जरमान ही संभालता था और यही वजह थी कि वो जरमान से बेहद क्लोज हो चुका था।
نور کو 2 سال لگے تھے اس صدمے سے باہر آنے میں، جس کے بعد زرمان نے اسے بہت کنونس کیا کہ وہ اپنی پڑھائی کو شروع کرے، وہ سب کر سکتی ہیں۔ زرمان نے اس کا دماغ دوسری جگہوں پر لگانا شروع کیا جس سے وہ اس اذیت سے باہر نکلے، تب جا کر وہ کچھ حد تک 2 سال میں خود کو کور کر پائی تھی۔ وہ خود بھی اس اذیت سے باہر آنا چاہتی تھی کہ اذیت کو وہ خود ہی مٹا سکتی تھی، لوگ اسے سمجھا سکتے تھے، بہلا سکتے تھے، لیکن وہ جو خود کر سکتی تھی وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ تھی ہمت۔ نور نے خود کو خود ہی جوڑنے کی پوری کوشش کی تھی، اپنے دماغ کو دوسری جگہوں پر لگا کر، جبکہ زرمان کا اسے پورا ساتھ شامل تھا۔ وہ اسے صرف اتنا کہتا تھا کہ وہ ہر چیز سنبھال لے گا، بس نور اپنی پڑھائی پر فوکس کرے، اور نور اسے دیکھتی رہ جاتی۔ کوئی غیر انسان کیسے کس کے لیے اتنا کر سکتا ہے؟ وہ واقعی اس نے جتنا وقت میں اپنی ڈگری مکمل کی، زرمان نے ہر چیز کو سنبھال لیا تھا، اور اس وقت میں زرمان اس کی ہر چیز کو دیکھتا تھا، اس کا کھانا پینا، ماہی کو اسکول، علیان کو، اور پھر اپنی جاب۔ ماہی بھی بہت سپورٹ کرتی تھی، وہ چھوٹی تھی لیکن ہر کوشش ٹھیک کرتی تھی گھر کے کاموں کو، جہاں زرمان کو تھوڑا ریلیو مل جایا کرتا۔ اس سب میں زرمان اپنی فیملی کو بالکل ٹائم نہ دے پاتا، وہ پورے 2 سال تک حویلی نہیں جا سکا تھا۔ وہ روز اپنی ماں کو کال کر لیتا، جو ایک ہی رٹ لگا کر رکھتی تھی کہ تم ملنے آ جا، اور وہ ہمیشہ انہیں یہی آس دیتا تھا کہ وہ آئے گا بہت جلد، اور اسی میں 2 سال بھی گزر گئے۔ اس سب میں علیان بھی 2.5 سال کا ہو گیا تھا اور زرمان سے اس قدر کلوز ہو گیا تھا کہ ایک بار زرمان حویلی گیا تھا رکنے، تو علیان نے پیچھے سے کوہرام مچا دیا تھا۔ وہ روتے روتے اپنا سانس روکنے لگتا، جس کے باعث نور اور ماہی بری طرح خوف زدہ ہو جاتی، اور اس کی اتنی خراب ہوتی حالت کے ڈر کے مارے زرمان کو دوسرے دن ہی واپس اسلام آباد آنا پڑا تھا۔ نور بے حد شرمندہ تھی کہ اس کا بیٹا اس حد تک کسی سے کلوز ہو گیا تھا۔ جب علیان 4 سال کا ہوا تب زرمان نے دوبارہ حویلی کا چکر لگایا، علیان کو بہلاتے کہ بس وہ 2 دن میں آ جائے گا واپس، جبکہ وہاں اس کی مورے نے اسے 1 ہفتے کے لیے روک لیا تھا۔ ان کے رونے پر بھی وہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن اتنے دنوں میں علیان کی حالت پھر خراب ہونے لگی تھی۔ وہ دن رات روتا تھا، لیکن نور نے زرمان کو کال نہ کیا کہ اسے حق تھا اپنی ماں سے ملنے کا، وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کسی کی ماں سے اس کا بچہ نہیں چھین سکتی تھی۔ لیکن زرمان نے جب نور کو کال کی تو اس کے پیچھے سے بری طرح رونے اور چلانے کی آواز سے اس کا خود کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا، اور پھر 2 گھنٹے میں اپنے گھر سے نکلتے اسلام آباد پہنچا تھا۔ یہ سوچ کر نور بہت شرمندہ ہوتی تھی کہ زرمان اپنی ماں سے نہیں مل پاتا اس کے بچے کی وجہ سے۔ اس نے ماں کو بہت سمجھایا لیکن اس نے ایک نہ سنی تھی اس کی۔ نور کو اس ٹرامے سے باہر نکالتے زرمان نے اسے ایک نئی زندگی دی تھی۔ اسے اس کے بچے کے لیے، اپنی بہن کے لیے زندہ رہنا تھا۔ اس کی زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اور ان سب میں چلتے زرمان کے دل میں نور کے لیے ایک ایسا مقام پیدا ہو گیا تھا جو کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس سانولے چہرے کا عادی ہو گیا تھا۔ زرمان نے اس کی سوچ کو اپنے لفظوں اور اپنے ساتھ کے ساتھ اس قدر بلند کر دیا تھا کہ اس کے چہرے کی چمک واپس آنے لگی تھی۔ وہ جو ہنسنا بھول گئی تھی اب صبح شام کھلکھلاتی تھی، جو بولنا بھول گئی تھی اب ہر وقت کبھی مان کو، کبھی ماہی کو، کبھی زرمان کو ڈانٹتی رہتی تھی، اور ایسے ان کی خوشیاں بھری زندگی ایک نئی ڈگر پر چل پڑی تھی۔ جب ایک دن غوری انڈسٹری میں انٹرویو دینے گئی اور یارم سلطان نے اسے جاب دی، وہ بے حد خوش تھی۔ یہ اس کی پہلی جاب تھی، اور ایک اچھی کمپنی میں جاب ملنا اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ جبکہ دوسرے دن اس کی نظر زاویار سکندر پر پڑی، اور نور کو لگا تھا جیسے کسی نے ایک لمحے میں اسے اس حال سے اٹھا کر ماضی میں پھینک دیا ہو، لیکن سب کے منہ سے المیر سکندر کی جگہ زاویار سکندر سنتے اسے ایک جھٹکا لگا، اور لگا تھا اس کی گرے آئیز دیکھتے نور کو حیرانی ہوئی تھی۔ وہ اس کے جیسا دکھتا تھا لیکن وہ المیر سکندر نہیں تھا۔ گھر پہنچتے اس کی بہت بری حالت تھی۔ اس نے زرمان کو سب بتایا اور اسے کہا کہ وہ یہاں ہرگز جاب نہیں کرے گی، بلکہ اسے جاب ہی نہیں کرنی، وہ گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہتی۔ اب اس کی حالت دیکھ زرمان نے اسے سمجھایا تھا کہ 4 سال گزر چکے ہیں اس واقعہ کو، وہ جو کہتی ہیں کہ اب وہ بدل گئی ہیں تو یہ اس کا امتحان تھا۔ وہ کیسے صرف ایک شکل دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ اب اس سے گھر سے ہی باہر نہیں نکلنا۔ زرمان نے اسے حوصلہ دیا تھا اور اسے یہی سمجھایا تھا۔ زاویار سکندر کے بارے میں پتہ لگواتے اس نے نور کو سمجھایا تھا کہ المیر سکندر اس آفس میں نہیں ہوتا، یہ کمپنی یارم سلطان اور زاویار سکندر چلاتے ہیں، اور اگر المیر آ بھی جائے تو ایسے ریاکٹ نہیں کر سکتی۔ اسے مضبوط ہونا پڑے گا، خود کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے بچے کے لیے۔ وہ اپنے ماضی کے پیچھے، غیر شخص کے پیچھے اپنی فیملی کو نہیں بھول سکتی۔ اس کی بات سنتے نور نے خود کو ہمت اور حوصلہ دیا تھا، اور اس نے اس کمپنی میں کام شروع کر ہی دیا تھا۔ لیکن آج المیر بجا سکندر پھر آ گیا تھا، اور اس نے آ کر جو کھیل کھیلا تھا وہ حالہ نور کو پھر انہی سالوں میں واپس لے کر جا رہا تھا۔ زرمان نے بہت مشکل سے اس کی زندگی میں نئی روشنی بھری تھی، اسے اس خوفناک ماضی سے نکال کر اس حال کی اور اس مستقبل کی روشنیوں سے آشنا کروایا تھا، اور المیر سکندر ایک جھٹکے میں پھر حالہ نور کو برباد نہیں کر سکتا تھا، وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ زرمان ماضی کی سوچوں میں گم تھا جب علیان بھاگا ہوا اس کے پاس آیا۔
آئی ایم ریڈی مام ہمیشہ دیر کرتی ہیں، عالیان نے منہ بناتے پھر ماں کی شکایت کی تھی اس سے، جس پر ماں نے اس کی ناک کو کھینچا۔ ماں کے دشمن، سلمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو اتنی میں دیر میں نور بھی آ گئی۔ ڈارک گرین کلر کے سوٹ پہنے، وہ کھلے بالوں کو کیچر میں قید کیے، ہاتھ میں ایک ہلکا سا بریسلٹ پہنے وہ ان تک آئی چلے۔ نور نے مان کو اور عالیان کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہوش میں آئے۔ مام آپ ہمیشہ اتنی پریٹی کیسے لگ سکتی ہیں؟ عالیان نے معصومیت سے کہا، جبکہ سلمان نے بھی معصوم سی شکل بنا کر گہری سانس بھری۔ وہ بچہ واقعی اس کے دل کی بات کہہ گیا تھا۔ کیونکہ آپ کی آئیز پریٹی ہیں اس لیے آپ کو سب پریٹی لگتے ہیں، اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ نور نے اس کے قریب جھکتے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ سے سنوارتے کہا، جبکہ سلمان تو اس کے جھکنے پر اس کی مہک کو محسوس کر کے اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا اور مسرور ہوتی اس خوشبو میں گہرا سانس بھر گیا تھا۔ نور کی بات پر عالیان نے منہ بسورا۔ ایسی بات نہیں ہے مام، مجھے ماہی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ شی آلویز ٹیزز می۔ عالیان نے ابھی بولا ہی تھا کہ ماہی ماتھے پر بال ڈالے کمرے سے باہر آئی۔ کیا بولے موٹو؟ ماہی رف سے حلیے میں باہر آتے بولی تو عالیان نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی، جبکہ سلمان تو اب دل کھول کر ہنسا تھا۔ ماہی، نور نے اسے وارن کیا۔ آپ انہیں تو کچھ کہتی نہیں ہیں، بس ماہی ماہی کرتی رہتی ہیں۔ ماہی نے فوراً معصومیت سے کہا تو عالیان بھی ہنسا۔ ماہی تم نہیں چلو گی ہمارے ساتھ؟ سلمان نے اسے گھر کے حلیے میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئے۔ نہیں بھائی میری اسائنمنٹ ہے، آپ لوگ جائیں۔ ماہی نے منع کرا تو وہ خاموشی سے سر اس بات میں ہلا گیا۔ چلو بیسٹ آف لک، ہم چلتے ہیں۔ سلمان نے عالیان کو گود میں اٹھایا تو نور بھی ماہی کو تاکید کرتے وہاں سے روانہ ہوئی۔ آپ ہی بہت وقت لے رہی ہیں، آپ اب تو سمجھ جائیں، کوئی ایسے ہی اپنی زندگی کے 5 سال آپ کے پیچھے برباد نہیں کر گیا۔ ماہی نے نور کی پشت کو دیکھ کر ہلکی آواز میں کہا تھا جو اب جا چکی تھی۔ ماہی نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا اور دروازہ بند کر گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آنی سے مل لوں۔ وہ لوگ ابھی آفس سے باہر ہی نکلے تھے جب زاویار نے یارم سے کہا، خیریت؟ کل تو ملے تھے۔ یارم نے پلٹ کر اسے تعجب سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تو کیا میں مل نہیں سکتا ان سے؟ زاویار نے فوراً ماتھے پر بال ڈالتے ان سے پوچھا، نہیں میں نے ایسے تو نہیں کہا، مل لو۔ یارم کندھے اچکاتا اپنے کار میں بیٹھ چکا تھا، جبکہ زاویار نے بھی سکون کا سانس بھرا۔ روز روز چکر لگانے سے تو رہا، اس سے کوئی پرماننٹ علاج کرنا تھا اور اسے پتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ زاویار اور یارم کی گاڑیاں آگے پیچھے رکی تھی سلطان مینشن میں۔ جب وہ دونوں گاڑی سے نکلتے ایک ساتھ اندر بڑھے تھے۔ جب ٹی وی لاؤنج سے ان کی باتوں کی آواز تو یارم اور زاویار نے بھی اسی طرف قدم بڑھا لیے جہاں انم سر پر دوپٹہ لیے ارچیا کے ساتھ صوفے پر بیٹھی کھلکھلا رہی تھی، اور دوسری طرف ثنا بیگم ان دونوں کو نثار ہوتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ارے یارم بیٹا، آج تم جلدی آ گئے۔ ثنا بیگم کی نظریں یارم پر پڑی تو وہ مسکرا کر بولی، تو عرشی اور ہانم نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ یارم کی نظر عرشیہ پر پڑی تھی جس کا دوپٹہ دوسرے صوفے پر پڑا اپنی ناقدری پر رو رہا تھا، اور وہ خود ہانم کے ساتھ دوسرے صوفے پر بیٹھی تھی۔ یارم کو دیکھ وہ اسے چڑھانے کے لیے مسکرائی تھی۔ جب یارم نے دانت بھینچ کر اسے دیکھا، اتنے میں زاویار بھی اندر آیا۔ ارے زاویار بیٹا، آپ بھی آئے ہیں؟ ثنا بیگم نے کچھ حیرانی سے کہا، جس پر وہ مسکرایا، جبکہ یارم نے اس کی مسکراہٹ دیکھ دوبارہ اسے مشکوک نظروں سے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا، جس پر وہ تھوڑا گڑبڑایا۔ جی آنی، وہ میں نے سوچا آپ کا حال چال پوچھ لیتا چلوں اور عرشیہ بھابھی کو بھی ہائے کہہ دوں۔ زاویار نے وہ مشکل مسکراتے اپنی وجہ بتائی، جبکہ ہانم بھی ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ عرشیہ لفظ بھابھی پر خوشی سے مسکرائی۔ ہائے! عرشیہ نے فوراً ہاتھ ہوا میں جھلاتے ہائے کہا تو وہ بھی مسکرا کر سر اس بات میں ہلا گیا۔ ثنا بیگم نے زاویار کو مسکرا کر دیکھا اور پھر ایک نظر ہانم پر ڈالی جو خود ہڑبڑائی ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، اور تمہارا ہی گھر ہے، ثنا بیگم نے مسکراہٹ دباتے اسے کہا، جبکہ اس سب میں یارم صرف عرشیہ کو گھور رہا تھا کہ وہ اپنا دوپٹہ اٹھائے اور پہنے، لیکن وہ اس سے ایسے نظر انداز کر رہی تھی جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ آنی، میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ عرشیہ کمرے میں آؤ، یارم سرد لہجے میں بولتا پلٹ گیا تھا، جبکہ سب اس کا سرد انداز محسوس کر گئے تھے سوائے عرشیہ کے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ ہی اس سے ایسے بات کرتا تھا۔ ہانم نے پلٹ کر دیکھا جہاں عرشیہ بے ترتیب سی بیٹھی تھی اور اس کا دوپٹہ پیچھے آدھا صوفے اور آدھا زمین پر پڑا تھا۔ عرشیہ اٹھ کر ایسے ہی جانے لگی تو ہانم اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سینے پر صحیح سے پھیلا گئی، جبکہ عرشیہ ناسمجھی سے منہ بناتی اس کی حرکت دیکھنے لگی۔ ہانم نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ پہنے رہے اسے، تو عرشیہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو ہانم نے اسے پورا گھر دکھایا تھا اور یارم کا روم بھی، جو باہر سے بند تھا کیونکہ کسی کو بھی ایسے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے فی الحال وہ اسے باہر سے ہی دکھا گئی تھی۔ عرشیہ اس طرف بڑھی جہاں یارم روم میں غائب تھا اور اب دروازہ بند تھا۔ عرشیہ نے ناپ گھماتے دروازہ کھولا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر قدم رکھا تو اتنا بڑا عالیشان کمرہ دیکھ اس کی آنکھیں بڑی ہوئی۔ وہ کمرہ ضرورت سے زیادہ بڑا تھا۔
محل کے اندر ایک الگ محل بنا تھا جس کے بالکل بیچ میں بہت وسیع اور حسین فانوس لگا تھا، جسے دیکھ عرشیہ نے ستائشی نظروں سے آئیبرو اٹھائی۔ پورے کمرے میں سفید رنگ ہوا تھا، اعلیٰ فرنیچر جس کی سائڈ ٹیبل پر فریش گلاب رکھے تھے اور ایک وال پر بہت خوبصورت سے بنایا ہوا بک شیلف۔ عرشیہ نے قدم اندر رکھتے دروازہ بند کیا اور آس پاس دیکھا، جہاں یارم نہیں تھا، یقیناً وہ واش روم میں تھا کیونکہ اندر سے شاور کی آواز آ رہی تھی۔ عرشیہ ایک وال کی طرف بڑھی جہاں وائٹ کلر کے شیفون کے پردوں کے پیچھے نظر آتا ایک گلاس ڈور نظر آیا۔ عرشیہ نے ایک ہاتھ سے پردے ایک طرف کرتے اس دروازے کو کھولا تو ایک ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ اس نے آنکھیں موندتے اس ہوا کو محسوس کیا۔ یارم کی زندگی میں داخل ہوتے اسے ایسا لگا تھا جیسے آس پاس صرف محبت کے رنگ اور صرف سکون ہو۔ ہاں، یارم سلطان اس کا سکون ہی تو بن گیا تھا۔ سامنے بڑا سا سوئمنگ پول دیکھ عرشیہ نے مسکرا کر اپنے قدم آگے بڑھانے چاہے تھے جب یارم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے کھینچا تھا۔ وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی آنکھیں میچتی کھینچتی چلی گئی تھی اور اس کے بھیگے سینے سے ٹکرائی تھی۔ یارم نے ماتھے پر بل ڈالتے سر جھکائی اسے دیکھا تھا جو بنا کسی ہیل کے اس کے کندھے سے بس ذرا سا نیچے تک آ رہی تھی۔ اس کی سانسوں کو رقص یارم نے اپنے برہنہ سینے پر محسوس کیا تھا۔ اس کا دل رک کر دھڑکا تھا اس کی سانسوں کو محسوس کر کے، جبکہ ماتھے کی لکیریں خود ہی سیدھی ہونے لگی تھی۔ عرشیہ نے اس کے سینے سے اپنی جبین کو ذرا دور کرتے سر اٹھا کر اس کی گلے کی ابری ہوئی ہڈی کو دیکھا تھا جو اس کا پہلا عشق تھی۔ نظریں ذرا اوپر اٹھائی تو اس کی گھنی داڑھی دیکھتے وہ بے اختیار مسکرائی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھتے سرسراتے ہوئے اوپر لے جاتی اس کے کندھوں سے گزارتے باہوں کا ہاتھ ڈال گئی اور یارم دیکھتا رہ گیا۔ عرشیہ نے اپنی سنہری آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں میں گاڑی تھی اور خوبصورت سا مسکرائی تھی۔ یارم نے اس کے خوبصورت نین کٹوروں کو اور پھر مسکراتے ہونٹوں کو دیکھا جو ابھی بھی ہر مصنوعی رنگ سے پاک تھے۔ یارم سلطان عرشیہ رانا کی آنکھوں میں دیکھنے کی غلطی کر گیا تھا۔ اب واپسی تو ناممکن تھی۔ وہ لڑکی تو عشق کی ایک نئی داستان رقم کرنے چلی تھی جہاں محبت کی زنجیریں تھیں۔ وہ اسے قید کرنے کے ارادے باندھے بیٹھی تھی اور یارم سلطان اسے کیا بتاتا کہ اس عشق محبت کے دھوکے اس نے بہت گہرائی سے کھائے ہیں کہ اب اعتبار کی کڑی ملنے سے نہیں ملے گی۔ اس کی حرکت پر یارم نے نظریں اپنے کندھوں پر دھرے اس کے ہاتھوں پر ڈالی اور پھر پلٹ کر اس کی آنکھوں پر جو ٹکٹکی باندھے مسکرا کر اسی کو دیکھ رہی تھی۔ یارم نے جھٹکے میں اس کے دونوں ہاتھ لے جاتے پیچھے باندھے تھے کہ وہ آنکھیں میچ کر سسکی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھا کرو، توڑ کر پھینک دوں گا ورنہ۔ یارم نے لفظوں کو چبا چبا کر کہا تھا کہ عرشیہ کی تکلیف سے آنکھوں میں نمی جھلکی تھی۔ پہل آپ نے کی تھی، بھولے مت۔ عرشیہ نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو یارم نے جھٹکا دیتے اسے چھوڑا کہ وہ گلاس وال سے جا لگی۔ یہ دوپٹہ آئندہ مجھے تمہارے جسم کے علاوہ اور کہیں پڑا نظر نہیں آنا چاہیے۔ یارم سلطان کا نام جڑا ہے تمہارے نام کے ساتھ، اگر اب میرے نام پر حرف بھی آیا نا تو ابھی تو تم پھر بھی زندہ کھڑی ہو، اگلی بار قبر میں ہوگی۔ یارم نے سنجیدہ لہجے میں اسے وارن کیا تو وہ دیوار سے چپکی اس کی خوفزدہ دھمکی محسوس کرتے فی الحال خاموش رہی۔ یارم اپنی کہہ کر ذرا دور ہوا تو عرشیہ نے سانس بحال کیا۔ وائلڈ مین کبھی مار دھاڑ سے ہٹ کر کچھ اچھی بات بھی منہ سے نکال لیا کریں۔ ہر وقت قبر میں اتار دوں گا، جان سے مار دوں گا، بندہ پیار سے، عزت سے، تمیز سے بھی تو بات کر سکتا ہے نا۔ آپ کی دھمکیوں کا تو کوئی اثر نہیں ہوگا، سن لیں مجھ سے، میں دھمکیوں سے ڈر کر دبنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ عرشیہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے یارم کی پشت کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے پھولے مسلز اور چوڑی پشت کو دیکھتے عرشیہ کے دل میں ان مسلز کو چھونے کی تمنا جاگی تھی، جبکہ اس کی بات یارم کو پھر پلٹنے پر مجبور کر گئی۔ جتنا سمجھا رہا ہوں صرف اتنا سمجھو، ویسے بھی تم جیسی لڑکی کے ساتھ مجھے کون سا ساری زندگی گزارنی ہے، صرف کچھ وقت کی بات ہے اور تم اپنی جگہ پر ہوگی جہاں تمہیں ہونا چاہیے، یارم نے سرد لہجے میں کہا تو عرشیہ کی مسکراہٹ سمٹی۔ تو کیا وہ اسے چھوڑنے کے ارادے سے باندھے بیٹھا تھا؟ ابھی تو اس کے خواب کی تعبیر ہوئی تھی، وہ اسے توڑنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ عرشیہ لمحے میں ہوش میں آتے غصے سے اس کے قریب ہوئی تھی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکا دیا تھا جس سے وہ ہلا تو نہیں لیکن اس کی جرأت پر حیران ضرور رہ گیا تھا۔ جان لے لوں گی آپ کی اگر مجھ سے دور جانے کی بات کی تو۔ وہ غرائی تھی کہ اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ کیا یارم سلطان کے لفظ اتنی شدت رکھتے تھے کہ عرشیہ کی سانسوں کو بھی درہم برہم کر گئے تھے؟ یارم نے حیرانی سے اس کا برہم ہونا محسوس کیا تھا۔ میری محبت آپ کو کوئی مذاق، کوئی کھیل، کوئی تماشا لگتی ہے؟ یارم سلطان، آپ کے معاملے میں انتہا کی جنونیت رکھتی ہوں۔ میں مر تو سکتی ہوں لیکن اس نام سے الگ ہونا ناممکن ہے اب۔ وہ یارم سے ایک قدم کے فاصلے پر رکی، غصے میں پھولی سانسوں سمیت اپنا فیصلہ سنا گئی تھی۔ وہ یارم کے قریب سے گزرتی جانے لگی تھی جب یارم نے اس کا بازو گھسیٹتے اسے اس کی جگہ پر واپس کھڑا کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ان لفظوں سے مجھ پر کوئی فرق پڑے گا؟ یہ نام تمہارے نام کے ساتھ عارضی ہیں، اسے جتنا جلدی سمجھ جاؤ اتنا بہتر ہے۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہ ناقابل تلافی ہے اور میں ایسی لڑکی کو اپنا نام وقتی تو دے سکتا ہوں لیکن ساری زندگی کے نام کر دوں ناممکن۔ وہ اس کا بازو جھٹک گیا، ہاتھ
गया था कि अर्शिया दांत भीती लड़खड़ाई। तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर लोगों ने क्या क्या तोहमतें लगाई थी? इस सब के बाद तुम अभी इस चार दीवारी में मेरे साथ मौजूद हो। बाहर निकलोगी तो अंदाजा होगा कि लोग तुम्हें किस तरह मेरे साथ जोड़ रहे थे। यारम ने इसे हकीकत से रोशनास करवाना चाहता। मुझे मंजूर है आपके नाम की तोहमत। मैं तो डंके की चोट पर कहती हूँ कि अर्शिया यारम सुल्तान पर मरती हैं। अर्शिया ने फिर इसका सीना पीट कर गरा कर का हाथ था कि यारम ने इसकी वही हाथ थाम कर इसकी पुश्त को पीछे ले जाते दीवार से लगाया था और अपनी नीली समंदर सी आंखें इसके सुनहरी आंखों में गाड़ी थी, जबकि इसके लफ्ज यारम के बंजर दिल पर न जाने क्यों गुलाब खिला रहे थे। अर्शिया का सांस फूला था, आंखें बंद थी, जबकि यारम ने इतने करीब से इसका खूबसूरत चेहरा देखा था, इसकी गहरी सांसें महसूस की थी। मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे, बहुत बहुत मोहब्बत, इतनी कि मैं सोचना भी नहीं चाहती कि मैं कभी मर कर भी आपसे जुदा होंगी। अगर तो ये मेरा ख्वाब है तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि ये टूटे, और अगर ये हकीकत है तो अपने इरादों को बदल दें। यारम, ये दीवानी मर कर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अर्शिया ने आंखों को बंद रखते बेराबता सांसों में कहते अपनी उंगलियां यारम के दोनों हाथों की उंगलियों में उलझाई थी कि वो मजबूत आसाब का मर्द भी खुद को इसके तलस्सुम में जकड़ने से रोक ना पाया था। इसलिए अभी भी वक्त है, इस बात को मान लें, आपके लिए मुझे ही चुना गया था, देर या बदेर, लेकिन मुझे ही आपकी ज़िंदगी में आना था यारम सुल्तान। वो इसके हाथों से नरमी से हाथ छुड़ाती, इसके बालों में ले जाकर सहलाती हुई इसके माथे से अपना माथा जोड़ गई थी, लेकिन आंखें अभी भी ना खोली थी कि अगर वो यारम सुल्तान के तासुरात अभी देख लेती तो यकीनन आने वाली अपनी खुशकिस्मती पर तो यकीन हो ही जाता। कहीं देंगे ना इस दीवानी को एक मौका। अर्शिया ने अपनी मोंदी आंखें खोलते इसकी आंखों में देखा था और एक मौके की ख्वाहिश की थी, जबकि वो तो सांस रोके इसके हलते होठों को देख रहा था। हर बार नजर भटक कर इसी मकाम पर ही क्यों अटक जाती थी यारम सुल्तान की। यारम सुल्तान ने अपनी आंखें इसकी हरारत में डूबी आंखों में डाली थी और गहरी सांस भरते लम्हे में इस आफत से दूर हुआ था। यारम ने इधर उधर देखते, चेहरे पर हाथ फेरते इस तलस्सम को तोड़ा था और आंखें मीच कर खोलते इससे देखा था, जो इसे शिकवा किनार निगाहों से देखती गहरी सांसें भर रही थी। यारम इससे नजरें चुराता अपने कपड़े लेता और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था, जबकि वो वहीं खड़ी रह गई थी, लेकिन वो चाहे कुछ भी कर ले। अर्शिया, यारम सुल्तान के शहर से निकलना क्या वाकई इतना आसान था? ये भूल थी यारम सुल्तान की। हानम बेटा जाओ, सलमा से कहकर जरा अच्छी सी चाय बनवा जावियार के लिए। सना बेगम ने हानम का घबराया हुआ सरापा देखते हुए इसे कहा तो वो पेशानी पर एक बल डालती सना बेगम को देखने लगी। नहीं आनी, ये तो वो काली और कड़वी काफ़ी पीते हैं। हानम इनकी बात का नासमझी से जवाब देती, आखिर में हड़बड़ाती अपना जवाब मुकम्मल कर गई तो सना बेगम होठों को दबाते मुस्कुराई, जबकि जावियार ने इसे एक आईब्रू उठाते देख के क्या वाकई ऑफिस वाला अंजाम भूल गई थी जो फिर इसकी कॉफ़ी की इंसल्ट कर रही थी। मेरा मतलब है सर ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। हानम ने फ़ौरन बात की दुरुस्तगी की और उठ खड़ी हुई। हाँ मैं जानती हूँ बेटा, जावियार ब्लैक कॉफ़ी पीता है, ये देखना चाह रही थी कि तुम्हें पता है या नहीं। आनी ने मुस्कुराते हुए कहा तो जावियार और हानम ने नासमझी से इन्हें देखा। का क्या मतलब? हानम घबराई थी इनकी बात पर। कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ कॉफ़ी ले आओ, आनी ने मुस्कुराकर कहा तो एक नज़र जावियार को देखती फौरन पलट गई थी, जबकि जावियार इसकी हड़बड़ाहट पर मुस्कुराया था। दिल किया था उठकर इसके पीछे जाए, लेकिन आनी के सामने ये कहाँ मुमकिन था। वो आनी को देखते बामुश्किल मुस्कुराया था तो वो भी इसे देखते माना खेज सा मुस्कुराई। कल ही वजाहत भाई और दादो को लेकर यहाँ आ जाओ बेटा, मैं ज़्यादा देर नहीं करना चाहती, सना बेगम ने मुस्कुराते कहा तो जावियार ने नासमझी से इन्हें देखा और सामने से पानी का गिलास उठाया। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। सना बेगम ने इसकी नासमझी के अंदाज देख कर कहा तो वो बुखलाया। वो क्या कहना चाह रही थी वो समझने के बावजूद भी समझ ना सका और गिलास मुंह से लगा गया। हाना बेटी को मैं अब इसके घर का करना चाहती हूँ, मेरी नज़र में एक रिश्ता है वैसे, लेकिन अगर कोई इसे दिल से चाहता है तो वो जल्द से जल्द यहाँ आ जाए, इससे पहले बात हाथ से निकले। वो माना खेज लेने बोली तो इनकी इस कदर साफ बात पर जावियार को अच्छू लगा था। पानी हलक में अटका था और बुरी तरह खांसने लगा था, जबकि सना बेगम परेशानी से उठकर इसके पास आई थी और इसकी कमर को सहलाया था। तुम ठीक हो बेटा? इन्होंने परेशानी से पूछा तो वो सर इस बात में हिला गया। जी आनी, मैं ठीक हूँ। वो नॉर्मल होते सर उठाकर बोला तो इसका कान पकड़कर खींच गई। मैं सब संभालूंगी, तुम जाओ और भाभी और वजाहत भाई को यहाँ लेकर आओ। सना बेगम ने कान मरोड़ते हंसते हुए कहा तो वो अपने कान पर रखता हंसने लगा। यार आनी कान बिगाड़ देगी मेरा, तो शादी से मना ना कर दे जावियार ने मुस्कुराते हुए लब दांतों तले दबाते हुए कहा तो इसका कान आज़ाद कर गई। जब हाना भी काफ़ी का मग लेते कमरे में आई और सना बेगम को खड़ा देख और इसका लाल कान देख नासमझी से इन दोनों को देखने लगी और काफ़ी इसके सामने टेबल पर रख गई, जिसके करीब आने पर मसनूई सा खांसा। हानम घबराते हुए पीछे हुई और माथे पर बाल डाले गुस्से से इसकी हरकत पर इसे देखने लगी और सना बेगम के पास जाकर बैठी।
ویسے بیٹا میں نے سوچ لیا ہے، اب حانم کو جلد سے جلد اس کے گھر کا کر دوں گی۔ ثنا بیگم نے آنکھوں کے اشارے سے زاویار کو کچھ سمجھایا اور کہا تو حانم حیرانی سے ثنا بیگم کو دیکھنے لگی۔ لیکن آنی میری شادی؟ حانم نے ناسمجھی سے کہا، الفاظ بھی بے ربط نکلے منہ سے۔ ہاں تو بیٹا، تو کیا آپ شادی نہیں کریں گی؟ ثنا بیگم نے کچھ سخت لہجے میں کہا تو وہ ہڑبڑائی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میرا مطلب تھا کہ آپ لوگوں کی مرضی۔ حانم نے اداسی سے کہا اور ایک نظر زاویار کو دیکھا جو بالکل سنجیدہ بیٹھا ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو رہی ہو۔ جی، میری نظر میں ایک بہترین رشتہ ہے آپ کے لیے۔ انشاءاللہ میں یارم سے بات کروں گی، وہ لوگ آپ کو دیکھنے آئیں گے 1-2 دن میں۔ ثنا بیگم نے اسے تفصیل بتاتے اپنی مسکراہٹ چھپائی تو وہ خاموشی سے زاویار کو دیکھنے لگی جو بالکل سنجیدگی سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ تو کیا جو اس نے محسوس کیا تھا وہ غلط تھا؟ کیا اس کے احساسات نے اسے دھوکہ دیا تھا؟ سامنے بیٹھا شخص تو اس بات سے بالکل انجان بیٹھا تھا۔ حنم کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تو وہ زبان سے کوئی لفظ ادا نہ کر سکی اور سر اس بات میں ہلاتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، ورنہ ان دونوں کے سامنے وہ اپنے آنسو روک نہ پاتی۔ جبکہ زاویار نے اس کی چمکتی آنکھیں محسوس کر لی تھی، اس نے ایک نظر ثنا بیگم کو دیکھا جو اسے آنکھوں سے ہی خاموش رہنے کا اشارہ کر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ زاویار نے پھر آنی سے کچھ کہنا چاہا تو ثنا بیگم نے اسے روکا۔ تم اس کی فکر نہیں کرو، میں بس یہ دیکھنا چاہتی تھی آگ دونوں طرف لگی یا پھر تم ہی بے صبرے ہوئے بیٹھے ہو؟ ثنا بیگم نے ہنستے ہوئے کہا تو زاویار نے کی بات کو سمجھتا بے اختیار مسکرایا۔ اب سب تمہارے اوپر ہیں، جلد سے جلد لے آؤ سب کو، ورنہ میں نے سچ میں حانم کے لیے۔ ثنا بیگم نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا تو وہ ان کی بات کاٹ کر فوراً بولا، کیسے باتیں کر رہی ہیں یعنی؟ زاویار نے ہڑبڑا کر کہا تو ثنا بیگم ہنسنے لگی۔ یارم؟ زاویار نے یارم کا نام لیا کہ اسے عجیب لگ رہا تھا کہ وہ کیسے حانم کے لیے اس سے بات کرتا۔ یارم کی فکر نہ کرو بیٹا، میں اسے بات کر لوں گی، ثنا بیگم نے اسے تسلی دیتے کہا تو وہ مسکرایا۔ تھینک یو آنٹی، یو آر دی بیسٹ۔ زاویار کھڑے ہوتے ان کو گلے سے لگاتا بولا تو انہوں نے اس کی پیٹھ تھپائی۔ چلو چلو، اب زیادہ انتظار نہ کروانا میری بیٹی کو، انہوں نے مصنوعی روب سے بولا تو زاویار نے مسکراتے سر اس بات میں ہلائے اور خدا حافظ کرتے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تینوں اچھی سی جگہ سے ڈنر کرتے، پھر آئس کریم کھاتے ایک خوبصورت سے پارک میں بیٹھے۔ آلیان وہاں بھاگتا پھر رہا تھا، زرمان اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، جبکہ نور ایک بینچ پر بیٹھی مسکراتی انہی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص 5 سال سے اس کے ساتھ تھا، اس کے بچے کو ایک باپ کی طرح پیار کرتا تھا کہ ابھی تک آلیان کے منہ پر باپ کا لفظ نہیں آیا تھا۔ کبھی نور نے مان کی آنکھوں میں اپنے لیے بدنیتی نہیں دیکھی تھی، وہ بلا کسی غرض کہ اس کے ساتھ تھا، اس سے اس وقت سہارا دیا جب کوئی نہیں تھا۔ اگر اس دن وہ نہ ہوتا تو شاید آج وہ زندہ بھی نہ ہوتی، شاید اس دن سعد اسے جلا چکا ہوتا، نہ آج وہ یہاں ہوتی، نہ اس کا بچہ ہوتا، اس کی بہن کا کیا ہوتا، کچھ نہ بچتا۔ لیکن پھر بھی وہ انسان اپنی زبان پر ایک حرف احسان کا لے کر نہیں آیا تھا۔ کیا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بلا کسی غرض کے آپ کا سہارا بنے؟ زرمان اسے اکیلا بیٹھا دیکھ کر مسکرا کر اس کے پاس آیا، جبکہ آلیان بھی اب وہاں بیٹھتا کینڈی کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ نور نے بھی اس پر سے نظر ہٹا کر آسمان پر دیکھا جہاں آج پورا چاند نکلا تھا۔ کیا سوچ رہی تھی سن شائن؟ زرمان نے چاند کی چمکتی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھتے پوچھا تو وہ مسکراتی چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ یہی کہ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ نور کی بات پر وہ مسکراہٹ سمیٹتا اسے دیکھنے لگا، جبکہ نور اب پھر چہرہ سیدھا کرتے چاند کو دیکھنے لگی اور پھر کئی لمحے ان دونوں کے بیچ خاموشی چھائی رہی۔ وہ چاند کو دیکھتی رہی اور زرمان خان اسے، یہ چاند کتنا خوبصورت ہے نا؟ نور نے چاند کو دیکھتے سرگوشی نما لہجے میں اسے کہا تھا کہ اس چاند پر بھی تو کتنے داغ تھے، لیکن پھر بھی یہ دنیا اسے خوبصورت کہتی تھی اور جیتے جاگتے انسانوں کو ان کے رنگ پر بدصورت کہتی تھی۔ ہاں، یہ چاند بہت خوبصورت ہے، زرمان نے کھوئے کھوئے لہجے میں اس کا چہرہ تکتے کہا تھا کہ وہ بے اختیار گردن موڑتی اسے دیکھنے لگی۔ لیکن زرمان نے نظریں نہ پھیری، وہ حسرت سے اسے دیکھنے لگا تھا کہ اس کی تڑپ اس کی آنکھوں سے ظاہر ہونے لگی تھی۔ کتنا بے بس تھا وہ، سامنے بیٹھی لڑکی سے انتہا کا عشق کرتا تھا لیکن اس سے بتانے سے بھی ڈرتا تھا۔ زرمان خان نے اس قدر خود کو بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ نور نے گہرائی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اس کی ہلکی براؤن سی آنکھیں، چمکتی رنگت پر تراشی ہوئی داڑھی، جیل سے سیٹ ہوئے بال، وہ واقعی حسین مردوں میں سے ایک تھا۔ نور بے اختیار چہرہ موڑ گئی اور اس طلسم کو توڑ گئی کہ زرمان نے اس کی سنگدلی پر صبر کا گھونٹ حلق سے اتارا تھا۔ نور کے دل کی دھڑکن آج الگ لے پر دھڑکی تھی، اس نے بے چینی سے سر جھٹکا تھا۔ ہمیں چلنا چاہیے نا، اب رات ہو گئی، صبح اسکول بھی جائے گا آلیان۔ نور نے پھر چہرہ موڑ کر مسکرا کر کہا تو وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا، نہ وہ کبھی اسے کہہ پائے گا اور نہ وہ لڑکی کبھی سمجھے گی۔ زندگی میں آگے بڑھتے وہ اسی مایوسی میں قید ہوتا جا رہا تھا کہ حالہ نور زمان کے لیے نہیں بنی، لیکن یہ تو قسمت ہی جانتی ہے اور ان کا رب کہ اس نے اس لڑکی کو اس لڑکی کی قسمت کس کے ساتھ جوڑنی ہے۔ وہ لوگ خاموشی سے مڑ گئے تھے اپنی منزلوں پر۔
اس نے گھر میں قدم رکھا تھا جہاں اسود صاحب اور لیزا بیگم بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ لیزا بیگم کی نظر سیام پر پڑی تو وہ حیرانی سے کھڑی ہوئی۔ خوشی کی چمک ان کے چہرے پر سجی تھی کہ اسود صاحب نے بھی پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں ان کا بیٹا کھڑا تھا جو 6 سال بعد گھر لوٹا تھا۔ وہ دونوں اٹھ کر اس کے قریب آ گئے تو اسود صاحب نے اسے گلے سے لگایا تو وہ بھی ایک طرفہ مسکراتا ہو ان کے گلے لگا۔ پھر لیزا بیگم نے اس کے گال کو چوما اور اسے گلے سے لگایا تو وہ بھی انہیں سینے سے لگا گیا۔ کیسی ہیں مام؟ سیام نے مسکرا کر پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں ٹھیک ہوں میرا بیٹا، تم کیسے ہو؟ لیزا بیگم اس کے بال سنوارتے ہوئے بولی تو وہ سر اس بات میں ہلاتا پلٹ کر اسے دیکھنے لگا جو دروازے کے پیچھے چھپی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اسفند اور لیزا نے اسے نہ دیکھا تھا۔ سیام واپس پلٹا اور دروازے کے قریب جاتا اس کا ہاتھ تھامنے لگا تو وہ آنکھوں میں آنسو لاتی سے زبردستی اپنا ہاتھ چھڑانے لگی لیکن سیام کی گرفت مضبوط تھی۔ دیکھو میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں وہی ہوں جس نے تمہیں بچایا تھا اس گندے آدمی سے، میں تو اینجل ہوں نا، آؤ میرے ساتھ۔ سیام نے آہستہ سے پیار سے اسے ڈیل کرتے سمجھایا تو وہ غصے سے اسے دیکھتی، وہ غور سے اسے دیکھتی اسے یاد کرنے لگی۔ جب ذہن پر زور دینے سے اسے یاد آیا کہ ہاں یہ وہی شخص ہے اینجل، وہ پہلی مرتبہ اس کے سامنے بولی تھی کہ سیام نے گہرائی سے اس کے چہرے کو جانچا اور سر اس بات میں ہلایا، اینجل۔ سیام نے کہتے اسے آہستہ سے دروازے کے پیچھے سے نکالا تو اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے تھامتی اس کے بازو کے پیچھے چھپ سی گئی۔ اسفند اور لیزا حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے جو ہلکے نیلے رنگ کے سوٹ میں بنا دوپٹہ کے بکھرے بالوں میں ان کے بیٹے سے چپکی کھڑی تھی۔ لیزا بیگم نے گھن کھاتے اس کے وجود کو دیکھا تھا جبکہ اسفند صاحب بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ کون ہے بیٹا؟ اسفند صاحب نے سوال کیا تو سیام نے نظر انداز کرتا روحا کو تھامتا اندر لے کر آیا جو ڈری سہمی سے اس کے بازو سے چپکتی ہوئی چل رہی تھی۔ ڈیڈ میں آپ کو بتاؤں گا فی الحال مجھے ان کے لیے ایک روم چاہیے، سیام نے نرمی سے کہا تو لیزا بیگم نے آنکھیں پھاڑی سے دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا تم؟ یہ کون ہے اور کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہو اسے؟ میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی، لیزا بیگم نے اسے کراہیت کھاتے کہا تو سیام نے ماتھے پر سلوٹیں پڑی۔ مام یہ ایک پیشنٹ ہے، کچھ گنڈے ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے، ان سے بچا کر لے کر آیا ہوں، ان کی طبیعت تھوڑی ناساز لگ رہی، مجھے جب ٹھیک ہو جائیں گی تو ان کے ٹھکانے پر چھوڑ آؤں گا، سیام نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا تو لیزا بیگم کو غصہ آیا۔ سیام بیٹا، ایک پاگل لڑکی کو تم ہمارے گھر میں رکھو گے؟ اگر اس نے کسی پر کوئی حملہ کر دیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تم اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ پاگل خانے چھوڑ آتے۔ انہوں نے ذرا غصے میں اپنی بات رکھی تو سیام نے ماتھے پر بل ڈالے۔ پاگل نہیں ہے یہ، اور یہ بات مجھ سے بہتر نہیں جان سکتی آپ، ان کی حالت دیکھیں، کیا آپ کو لگتا ہے کسی پر حملہ کریں گی؟ جو خود اتنی ڈری ہوئی ہیں۔ سیام نے انہیں جواز پیش کیا تو وہ غور سے اسے دیکھنے لگی جو آنکھوں میں آنسو لیے انہیں کو دیکھ رہی تھی۔ جو بھی ہیں فی الحال یہاں رکھ لو لیکن جلد سے جلد اس کا بندوبست کرو، بس زیادہ دن میں اسے برداشت نہیں کروں گی۔ لیزا بیگم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا اور ایک میڈ کو بلایا، جاؤ اسے اسٹور روم کے برابر والے روم میں لے جاؤ، انہوں نے کہا تو میڈ نے سر اس بات میں ہلایا۔ سیام نے اپنا بازو چھڑوانا چاہا جو وہ سختی سے تھامتے ہوئے میڈ کو آنکھوں میں خوف سموئے دیکھ رہی تھی۔ سیام نے خاموشی سے میڈ کو آگے چلنے کا اشارہ کیا اور وہ خود روحا کو لیے اس کے پیچھے چلا۔ پیچھے لیزا بیگم نے حیرانی سے اسے اپنے بیٹے سے چپکے ہوئے دیکھا تھا۔ یہاں آتے ہی اس نے لوگوں کی ذمہ داریاں شروع کر دی ہیں، اس کی نرم دلی سے تو میں پریشان آ گئی ہوں، کیا یہاں پر بھی اب یہ سب ہوگا؟ لیزا بیگم نے پریشانی سے اسفند صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا جو خود حیرانی سے سیام کی پشت کو دیکھ رہے تھے۔ تم پریشان نہیں ہو، وہ ایک پیشنٹ ہے اس لیے وہ اتنی کیئر کر رہے ہیں۔ اسفند صاحب نے انہیں اور اپنے دل کو یہ بات سمجھائی تھی کہ یہی سچ ہے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت وہ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ 2 دن گزر گئے تھے لیکن وہ اس صدمے کی کیفیت سے خود کو نکال نہیں پایا تھا۔ کمرے میں لائٹ صاف تھی، وہ بستر پر ایسے پڑا تھا بال یوں ہی بکھرے سے تھے، سر پر سے پٹی ہٹا گئی تھی لیکن زخم کا نشان ابھی بھی ابھرا ہوا تھا۔ اسے اپنی ماں کے کہے لفظ یاد آئے تھے، ماں میں نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر، ماں مجھے ساتھ لے جائیں اپنے۔ وہ روتا ہوا ان کے پیروں میں گرا تھا، چھوڑو مجھے، وجہ سکندر کی اولاد ایسے ہی پلے گی؟ یہ اولادیں اپنی عمر میں آ کر خود بتائیں گی کہ ماں کا ہونا کیا ہوتا ہے، دیکھیں گا آپ کا بیٹا اور اس کی اولاد کبھی خوش نہیں رہیں گی۔ انہوں نے المیر کو خود سے بے-دردی سے چھڑواتے ہوئے کہا تھا اور یہاں المیر کی آنکھ سے اپنی ظالم ماں کی یاد میں ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ کھیل ہوتی ہیں آپ جیسوں کی نظروں میں لڑکیوں کی عزت، کاش المیر وجہ سکندر آپ کی کوئی بہن ہوتی تو ہم آپ کو بددعا دے سکتے کہ ایسا ہی کھیل کوئی آپ کی بہن سے کھیلے اور وہ اس طرح برباد ہو، لیکن ہم یہاں بھی بس نکلے۔ لیکن اس سب میں آپ جیسے مردوں کا قصور نہیں ہوتا، آپ کی ماؤں کا قصور ہوتا ہے جو اپنے بیٹوں کو عورت کی عزت کرنا نہیں سکھاتے۔ آپ جیسے کو پیدا کر کے دنیا میں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ ہر لڑکی کی عزت کو کھیل بناتے پھرتے ہیں
اور آج المیر سکندر کو اپنی ماں کا کہا لفظ لفظ سچ لگا۔ اس کی ماں اپنی اولاد کو ایک تھپڑ کی عوض بد دعا دے کر گئی تھی، اپنی دوسری محبت کی عوض بد دعا دے کر گئی تھی، اور آج المیر سکندر کو اپنی ماں کی بد دعا لگ گئی تھی۔ آج وہ برباد ہو گیا تھا۔ وہ اس گلٹ کے ساتھ کیسے زندہ رہے گا کہ اس نے ایک لڑکی کی عزت کو مذاق سمجھا تھا؟ وہ کیسے اس گلٹ سے نکلے گا کہ اس نے ہزاروں لوگوں کے سامنے کسی کی ذات کو حقیر سمجھ کر بے عزت کیا تھا؟ وہ کیسے اس گلٹ کے ساتھ رہے گا کہ اس نے ایک لڑکی کی محبت کی بے دردی سے اپنے پیروں تلے کچلا تھا؟ وہ کیسے رہے گا اس گلٹ کے ساتھ کہ اس کے ایک چھوٹے سے مذاق نے ایک لڑکی کی زندگی بد سے بدتر بنا دی؟ وہ لوگوں کی محبتوں کو ملانے والا آج اپنی محبت کے نام پر ادھورا رہ گیا تھا۔ اس نازک سی لڑکی کا دل ان اذیتوں نے اتنا سخت کر دیا تھا کہ وہ بھلائی نہیں بھولے گی وہ ظلم، اور یہ بات اس کی آنکھوں نے اس سے چیخ چیخ کر کہا تھا۔ بھلا المیر سکندر سے بہتر آنکھوں کو پڑھنے کا ہنر پھر کس سے آتا تھا؟ اور یہی چیز المیر سکندر کو ہر لمحے اندر سے توڑ رہی تھی۔ وہ آنکھیں وہ بھلائی نہیں بھول رہا تھا۔ اس کی ماں نے سچ کہا تھا، وہ برباد ہو گیا تھا۔ وہ اپنے لفظوں کی بھرپائی کیسے کرے گا؟ آج المیر سکندر کا غرور ٹوٹ کر پاش پاش ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کی کسی لاش کی طرح بستر پر پڑا تھا جب اس کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ بیٹا میر، باہر آ جا۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ مجھے بتا بیٹا، کچھ ہوا ہے نا؟ میرا دل کہہ رہا ہے میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسے باہر سے دادو کی نام آواز سنائی دی تھی۔ المیر کی آنکھ سے دو موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ انہیں چیخ چیخ کر بتانا چاہتا تھا کہ ہاں دادو، آپ کا بچہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا دم گھٹ رہا ہے، اس کا دل ڈوب رہا ہے، اسے کوئی غم کھائی جا رہا ہے، اسے اس کی خوشی دے دیں۔ لیکن وہ خاموش پڑا رہا۔ جب اسے دادو کے اب پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آواز آئی تھی، وہ فوراً سے کھڑا ہوا تھا اور دروازے کو دیکھا تھا۔ بیٹا دروازہ کھولنا، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے کوئی ٹھیک نہیں لگ رہا، میرے بچے دروازہ کھول۔ دادو کی رونے کی آواز پر اس نے گہرا سانس بھرا تھا اور خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، چہرہ بھی سرخ تھا۔ اس نے ہاتھوں سے بالوں کو ذرا درست کیا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ کچھ لمحے وہ گہری سانس سے بھرتے دروازہ کھول گیا اور دادو کی طرف بڑھا جو دیوار کے سہارے کھڑی رو رہی تھی۔ ارے میری جان کیوں رو رہی ہے؟ میں ذرا کام کر رہا تھا۔ یار آپ تو ایسے کر رہی ہیں جیسے آپ کا بیٹا مر گیا ہے روم میں۔ المیر نے ہنستے ہوئے نفی میں ساری لاتے کہا تھا اور انہیں سینے سے لگایا تھا کہ اس کے جملے سے بھی اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی، مگر وہ خود پر قابو پا گیا تھا۔ خبردار بکواس کی تو اگر تو نے، میرا دل ڈوب رہا تھا، کل بھی تو پورا دن گھر میں پر نہیں تھا، پھر ایکسیڈنٹ کروا کر آ گیا اور آج پھر جب سے آیا ہے میں کمرے میں بند ہے، میں پریشان نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوں گی؟ دادو نے اس کے سینے پر تھپڑ جڑتے مدھم لہجے میں کہا تو وہ مسکرایا اور انہیں اپنے کمرے میں لے جانے کے بجائے اپنے سار میں لیتا باہر لاؤنج کی طرف بڑھا۔ یار وہ بس کام میں ذرا مصروف ہوں، اس لیے آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہا، اور آپ ہیں کہ دو منٹ میں اپنا دل تھام لیتی ہیں، تھوڑی اسٹرانگ بنیں ڈارلنگ۔ المیر نے ان کے ماتھے کو چوما اور صوفے پر بیٹھا تو وہ بھی اس کے پاس بیٹھتی اس کے ہونٹ پر پڑا زخم دیکھنے لگی۔ بیٹا زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی نا تجھے؟ دادو اس کے ہونٹ کا زخم دیکھتے ہوئے بولی تو المیر کے چہرے پر چھائی جھوٹی مسکان سمٹی۔ وہ انہیں بتانا چاہتا تھا کہ تکلیف تو بہت ہو رہی ہیں، اتنی ہو رہی ہے کہ چھپانی مشکل ہو رہی ہیں، مجھے پتہ نہیں کیوں لیکن تو ٹھیک نہیں لگ رہا۔ دادو کے چہرے پر بے چینی کے تاثرات دیکھ وہ اپنے ٹوٹے دل پر قابو نہیں رکھ پایا تھا اور انہیں سینے سے لگا گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، المیر نے گہری سانس بھرتے کہا۔ جب سامنے سے ہی زاویار اندر آیا جس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکان تھی، اسے دیکھ المیر نے اپنے تاثرات قابو کیے۔ او تو تمہیں ہوش آ گیا کہ گھر میں اور لوگ بھی موجود ہیں؟ زاویار نے اندر آتے ہی المیر کو دادو کے ساتھ بیٹھا دیکھ تانا مارا تو وہ مسکرایا۔ ہاں آ گیا ہوش، لیکن تمہارے کھڑوس چہرے پر آج یہ ستارے کیوں چمک رہے ہیں؟ دادو آج سورج کہاں سے نکلے ہیں، کچھ پتہ ہے آپ کو؟ المیر ناسمجھی کا ناٹک کرتے دادو کو دیکھ کر بولا تو زاویار نے اپنے ہاتھ میں تھاما کوٹ اس کے منہ پر پھینکا جو المیر ایک ہاتھ سے کیچ کر گیا۔ دادو اتنی جلدی مان گئی آپ؟ نے تو اس سے ناراضگی کا اعلان کیا تھا، تھوڑا سا بٹر کیا لگا دیتا ہے، یہ لاڈلا آپ کو فوراً پگھل جاتی ہیں آپ؟ زاویار نے دادو کو دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ تو بس جلتا رہے ہم دادی پوتے کی محبت سے، جل کیکڑا کہیں کا۔ دادو زاویار کو جلاتے المیر کے سینے پر سر رکھ گئی تو وہ آنکھیں چھوٹی کی انہیں گھورنے لگا جبکہ المیر بھی ہنسنے لگا۔ ویسے اچھا ہوا مجھے آپ دونوں جہاں مل گئے، کچھ بات کرنی تھی آپ دونوں سے، زاویار نے دادو کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا تو دادو نے اس کی سر میں انگلیاں چلانا شروع کی۔ ہاں بول بیٹا بول، میر کو ایک نظر دیکھ کر بولی جو خود بھی زاویار کے سننے کے لیے بیٹھا تھا۔ وہ آپ چاہتی ہیں نا ہم شادی کر لیں؟ زاویار نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا تو دادو نے ایک نظر المیر کو دیکھا اور پھر اسے ہاں چاہتی ہوں بیٹا۔ ہاں تو میں نے اس بات پر کافی غور کیا ہے، آخر کب تک آپ ایسے ہی اکیلی رہیں گی؟ زاویار نے بات کو گول گھماتے ہوئے کہا تو المیر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔
اور کس نتیجے پر پہنچے بیٹا پھر؟ دادو نے اس کی بات پر اسے پوچھا تو زاویار لب تلے دبا گیا۔ علمیر نے بہت غور سے اس کی حرکت کو نوٹس کیا۔ او برادر پوائنٹ پر آؤ، یہ لڑکیوں کی طرح کیا شرما رہے ہو؟ علمیر نے اس کی باتوں سے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو زاویار جھٹکے سے دادو کی گود سے کھڑا ہوتے اسے گھورنے لگا۔ میں نہیں شرما رہا، بکواس بند کرو اپنی، زاویار نے ماتھے پر بال ڈالتے کہا تو دادو نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا کنٹینیو کرو، علمیر نے ہار مانتے ہوئے کہا تو زاویار تھوڑا سیدھا اور پھر دادو کی گود میں سر رکھ گیا۔ دادو تو وہ میں نے ایک لڑکی ڈھونڈی اور میں چاہتا ہوں آپ کل ہی اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں، زاویار نے سکون سے آنکھیں بند کرتے کہا تو دادو اور علمیر کی آنکھیں کھلی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب کون سے نالے میں جا کر گرے ہو تم؟ علمیر نے بدمزہ ہوتے کہا تو زاویار نے لیٹے لیٹے ہی سے گھورا۔ علمیر کو ہرگز بھی زاویار پر بھروسہ نہیں تھا، یقیناً وہ پھر ملیشا جیسی ہی کے پیچھے بھاگے گا۔ اس کے امیری اور خاندانی ہونے کے لیبل سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ شٹ اپ، نام سنو گے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے تمہارے، زاویار نے اسے خاموش کرواتے کہا تو علمیر نے آنکھیں چھوٹی کیے سے دیکھا۔ کس کو پکڑ لیا اب تم نے؟ تمہیں قسم ہے آپ کسی زاوی بیبی جیسی کا نام مت لینا، میں نے اس بار تمہارا گلا دبا دینا ہے، علمیر نے چڑھتے ہوئے کہا تو زاویار نے آنکھیں گھمائی جبکہ دادو تو ان کے بیچ بیٹھی ان کی باتیں سنتی پریشانی سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ کیا بولے جا رہے ہو تم دونوں؟ کھوتو خاموش رہو اور مجھے پوائنٹ کی بات بتاؤ، کسے پسند کیا ہے تم نے؟ دادو نے دونوں کو جھاڑ پھیلاتے زاویار سے کیا آپ کی فیوریٹ ہیں، زاویار نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو علمیر نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا جبکہ دادو تو ناسمجھی سے اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ کیا مطلب میری فیوریٹ ہے؟ ایسی کون سی لڑکی میری فیوریٹ ہے جو تیری بھی فیوریٹ نکلی؟ دادو نے ناسمجھی سے کہا جبکہ علمیر ان کی بات پر خوش دلی سے مسکرایا، شاید وہ سمجھ چکا تھا وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ خانم افندی، زاویار نے نام کیا تو لیا تو دادو جو اس کے سر میں انگلیاں چلا رہی تھی وہ اپنے ہاتھ روکے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی جبکہ علمیر کے چہرے پر بھی خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ آخر اس کا بھائی لائن پر آ ہی گیا۔ ہاں، خانم افندی کے لیے رشتہ لے کر جائیں گی آپ اور ڈیڈ سے بھی آپ ہی بات کریں گی اس بارے میں، زاویار نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، خانم تو میری چوائس تھی، علمیر نے مصنوعی غصے سے کہا تو زاویار اس کی بات پر سنجیدہ ہوتے اٹھ بیٹھا۔ میں جانتا ہوں تم بکواس کر رہے تھے، اس لیے لمٹ میں رہو ورنہ یہ خوبصورت فیس بگاڑ دوں گا میں، زاویار نے اسے ذرا غصے سے کہا تو وہ مسکرایا۔ ہاں تو بھابھی نظر سے چوز کیا تھا، زیادہ پوزیسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کھڑوس آدمی، علمیر نے اس کی طرف کشن پھینکتے ہوئے کہا جبکہ دادو سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ کیا وہ واقعی خانم کو پسند کرتا تھا؟ دادو آپ کو کیا ہوا؟ زاویار نے دادو کو ہلاتے ہوئے کہا تو وہ ہوش میں آئی۔ تو سچ کہہ رہا ہے بیٹا، تو خانم سے شادی کرے گا؟ دادو نے خوشی سے کہا تو وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گیا۔ جی دادو، آپ لوگ ٹھیک کہتے تھے، وہ واقعی ایک اچھی اور سچی لڑکی ہے، مجھے یقین ہے اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتی میرے لیے، زاویار نے آسودہ سا مسکراتے ہوئے کہا تو دادو بھی خوشی سے نہال ہوتی اسے گلے سے لگا گئی۔ ہائے میرا بچہ، تو نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے اظہار کروں، میں ابھی ثنا سے بات کرتی ہوں، ہم کل ہی جائیں گے ان کے گھر خانم کا ہاتھ مانگنے، دادو تو خوشی سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی، میں ابھی وجہ سے بات کرتی ہوں۔ وہ فوراً وہاں سے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی جبکہ پیچھے وہ دونوں ان کی خوشی دیکھ نفی میں سر ہلا گئے۔ ویل گڈ چوائس برو، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہاری بھی آنکھیں ہیں، علمیر نے زاویار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو اس نے پلٹ کر خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ ویسے غریب تو وہ اب بھی ہیں، یا پھر تم اس لیے راضی ہو گئے کہ اب اس کے پیچھے یارم کھڑا ہے؟ علمیر نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو زاویار نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ شٹ اپ، تمہیں میں ایسا لگتا ہوں؟ زاویار نے غور سے گھور کے کہا تو علمیر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تمہیں ایسے لگتے نہیں ہو بیٹا، ایسے ہی ہو، اب ایسی کیا تبدیلی آ گئی پریٹی خانم کہ تم ایسے جلد بازی کر رہے ہو؟ علمیر نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو زاویار بھی ذرا سنجیدہ ہوا۔ ہاں میں مانتا ہوں میں غربت سے چڑ کھاتا ہوں اور اس کی وجہ ہمارا ماضی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میرا دل ہمیشہ خانم کے لیے دھڑکا ہے۔ جس دن خانم اس عمارت میں پھنسی تھی، اس دن جو مجھ پر گزری تھی میرے علاوہ وہ کوئی نہیں جانتا، اور اس حادثے کا اثر تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ وہ لڑکی جانے انجانے میں میری سانسوں کے بے حد قریب ہو گئی ہے کہ اب اس کی رسائی ناممکن ہے۔ زاویار نے علمیر کے سامنے اپنے جذبوں کا اظہار کیا تھا کہ علمیر اپنے بھائی کی خوشی پر آسودہ سا مسکرایا تھا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے زاویار، مجھے یقین ہے وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے سچے جذبے دیکھے ہیں، علمیر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اس سے کہا تو زاویار بھی مسکرایا۔ اس کا کبھی دل مت دکھانا، یہ امیر غریب اور خاندانی غیر خاندانی کا فرق کبھی ایک دوسرے کے بیچ میں مت لانا، علمیر بول ہی رہا تھا جب زاویار سنجیدہ ہوتے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، انسان کا معیار اس کے خاندانی ہونے سے ہی ناپا جاتا ہے، وہ ایک اچھی اور خاندانی لڑکی ہے، اس لیے مجھے اسے ایکسیپٹ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی۔ رہی اس کی غریبی کی بات، تو وہ جب زاویار سکندر کے نام سے جانے جائے گی تو یہ فرق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور یہ چیز سب سے بڑھ کر ہے میرے لیے، لیکن یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ زاویار نے اپنا پوائنٹ علمیر کے سامنے رکھا تو وہ افسوس سے اسے دیکھنے لگا، وہ اپنے بھائی کی سائیکی کو کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔
میں تمہیں صرف اتنا کہوں گا کہ لڑکیاں بالکل کانچ کی طرح ہوتی ہیں، انہیں بہت پیار سے، احترام سے اور مان کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور جس لڑکی سے محبت ہو جائے اس سے تو بہت نزاکت سے رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ کی ایک غلطی سے وہ ٹوٹ گئی تو واپس ڈھونڈنا ان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر آپ چاہے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکو یا مر جاؤ، لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پتھر ہو جاتی ہیں، اس لیے اس سے کبھی ایسے مت توڑنا کہ وہ پتھر ہو جائے اور تم پچھتاتے رہ جاؤ۔ المیر نے کھوئے کوئے لہجے میں اپنا دکھ ڈھکے چھپے لفظوں میں اس کے سامنے رکھنا چاہا تھا۔ جو اس کے ساتھ ہوا، جو وہ نادانی میں کر گزرا تھا، حالت یوسف کے ساتھ، وہ نہیں چاہتا تھا کہ زاویار بھی وہی کرے۔ جبکہ زاویار اس کی باتوں کی گہرائی محسوس کرتا خاموشی سے اسے دیکھنے لگا تو المیر بامشکل مسکرایا اور اس کا کندھا تھپتھپایا۔ مجھے امید ہے تم میری بات کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، المیر نے کہا۔ تو زاویار نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بس اسے دیکھتا رہا کہ المیر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زاویار کو کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا بھائی ٹھیک نہیں ہے؟ میں تجھے جان سے مار دوں گا، بتا کہاں گئی ہیں وہ؟ تم دونوں کے پاس صرف 2 منٹ ہیں۔ شہروز اس خستہ حویلی کے لاؤنج میں رکھی ایک چیئر پر بیٹھا دھاڑا کے گارڈ کپ کپا گیا تھا، جبکہ میڈ بھی رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی، جبکہ ایک ہٹے کٹے آدمی نے ان دونوں کو مار مار کر برا حال کیا ہوا تھا۔ صاحب میں نہیں جانتا، وہ یہاں سے ہمیں چکمہ دے کر بھاگ گئی، میں گیا تھا اس کے پیچھے سے پکڑنے، لیکن ایک آدمی آیا اور مجھ پر حملہ کر کے لے گیا اسے اپنے ساتھ، میں نہیں جانتا صاحب وہ کہاں گئی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ گارڈ شدید زخمی ہوئی حالت میں اس کے پیروں میں گر کر اسے بتانے لگا، جس کا سن کر ہی خون کھول گیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں تھمی گن اس کے سر پر تانی اور اسی لمحے اس کی روح جسم سے جدا ہو گئی تھی، جبکہ میڈ کے بھی سینے میں 2 گولیاں اتار دی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اس نے سالی اس کمزور لڑکی کے آگے مات کھا گئی، تجھے ہٹی کٹی عورت کو میں نے رکھا ہی کیوں تھا؟ شہروز اس کی لاش پر پیر مارتا ہوا چیخا تھا۔ پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا روحا خاور تجھے، اور پھر جو شہروز غازی تیرے ساتھ کرے گا وہ بد سے بدتر ہوگا۔ شہروز غصے سے دھاڑا تھا اور حرام شہ کو منہ سے لگا کر حلق میں انڈیلا تھا۔ اس کا خون شعلے کی طرح بھڑک رہا تھا، رگوں میں سیاہ آنکھوں میں درندگی تھی، دہشت تھی۔ یارم سلطان کے علاوہ تو اور کہاں جا سکتی ہے میری جان، اور تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ شہروز کچھ سوچ کر مسکرایا تھا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ ایک تو یہ یارم سلطان ہمیشہ میرے بیچ میں آتا ہے اور بلا وجہ پس جاتا ہے، شہروز کہتے ہنسنے لگا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اچھا کیا بہت اچھا کیا تو نے یارم سلطان، شہروز غازی کو چھین کر کھانے میں بہت مزہ آتا ہے، جتنا تو اس ارشیا کے قریب ہوگا اتنا مجھے چھیننے میں مزہ آئے گا۔ اب انتظار کرنا میرے وار کا، دیکھتا جا بس کیسے دونوں کو اڑا کر لے جاتا ہوں، تو دیکھتا رہ جائے گا۔ ایک تیری محبوبہ، دوسری تیری زوجہ۔ اور پھر شراب کا گلاس منہ سے لگاتے ایک سانس میں غٹک گیا تھا۔ سیام نے اسے اپنے سہارا لاتے بستر پر بٹھایا تو وہ اس کی ہتھیلی کو تھامے بستر پر بیٹھی اور چاروں طرف دیکھنے لگی۔ وہ روم زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن چھوٹا بھی نہ تھا، اے سی کمرے میں نہ تھا لیکن اسے تو اے سی کی عادت بھی نہ تھی، اسے تو عزت کی چاردیواری کی ضرورت تھی۔ سیام نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جو وہ پکڑے بیٹھی تھی، اور پھر اس چہرے کی طرف جہاں ڈر کا ایک جہاں آباد تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا اور اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تو وہ موٹی موٹی آنکھوں کے سنگ اسے دیکھنے لگی اور اس کے قریب بیٹھنے پر ذرا دور کھسکی۔ سیام نے اسے غور سے دیکھا تھا، بڑی بڑی آنکھیں، بھرے بھرے ہونٹ، نکھری رنگت، اور تھوڑی پر وہ گہرا گڑا جو سب سے زیادہ دلکش تھا۔ سیام نے گہری سانس بھرتے اس پر سے نظر ہٹاتے سر کو جھکایا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے نرم لہجے پر روحاں کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ اسے شدت سے ایک شخص کی یاد آئی تھی جو اس طرح اس سے نرم لہجے میں بات کیا کرتا تھا۔ میرا نام، وہ نم آنکھوں سے بولی تو سیام نے نرمی سے سرس بات میں ہلایا، میرا نام روحا ہے، وہ منمناتے ہوئے بولی تو سیام نے غور سے اس کی کانپتے ہونٹوں کو دیکھا تھا۔ بہت پیارا نام ہے، دیکھو روحا تم یہاں پر بالکل سیف ہو، یہاں میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، اس لیے بالکل ریلیکس رہو۔ سیام نے اسے نرمی سے ٹھہر ٹھہر کر سمجھایا تو وہ آنسو بہاتی سرس بات میں ہلا گئی، رونا بند کرو پلیز، سب ٹھیک ہے یہاں، تم جلد سے جلد بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تو میں تمہیں تمہاری فیملی کے پاس لے چلوں گا۔ سیام نے اس کے آنسو اپنی 2 انگلیوں سے صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ فیملی کے نام پر اپنے بہتے آنسوؤں پر مزید نہ باندھ پائی اور شدت سے رو دی۔ جسے دیکھ سیام بھی پریشان ہوا تھا، وہ خاموش بیٹھا اسے دیکھنے لگا جو بری طرح سے رو رہی تھی۔ سیام نے اسے رونے دیا تھا، وہ کتنی دیر یوں ہی بیٹھا رہا اور وہ بھی ایسے ہی بیٹھی ہوئی روتی رہی۔ اب وہ آواز سے نہیں رو رہی تھی لیکن اس کی ہچکیاں ابھی جاری تھیں۔ سیام نے اس کے آگے پانی کا گلاس کیا تو وہ جھجکتے ہوئے اسے تھام گئی۔ سنیے، آپ ان کو فریش کروا کر چینج کروا دیں، اسے منہ موڑتے ہوئے ایک میڈ سے کہا۔ اس نے منہ موڑتے ہوئے ایک میڈ سے کہا تو روحا کے ہاتھ کپکپائے۔ اس نے میڈ کو دیکھا جس میں اسے اسی عورت کی شبیہ محسوس ہو رہی تھی جو اسے ڈیلی ڈرگز دیتی تھی۔ وہ بے اختیار نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں نہیں چینج کرواؤں گی، وہ روتے ہوئے منع کرنے لگی تو سیام نے اسے حیرت سے دیکھا۔ روحا آپ کے کپڑے مٹی اور گندے ہو گئے نا،
तो क्या आप चेंज नहीं करेंगी? सयाम ने नरमी से इसे पूछा। वो डबडबाई आंखों से इसे देखने लगी, जिसे महसूस करके सयाम को हादसे की नज़ाकत का अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा था। वो गुस्से से मुठ्ठियां भींचता ज़ब्त कर गया था, लेकिन वो ऐसी हालत में इसे कोई तफ्तीश नहीं करना चाहता था। बात सुने, यहाँ कोई यंग लड़की है या कोई मेड छोटी एज की? सयाम ने पलटकर मेड को मुखातिब किया तो वो सर असबात में हिला गई। जी साहब, यही मेरी बेटी है, 17 साल की। आप कहें तो मैं इसे लेकर आऊं? मेड ने फौरन अपनी खिदमत पेश की कि इसे भी इस लड़की पर तरस आ रहा था जो बहुत डरी हुई थी। सयाम के कहने पर वो थोड़ी देर में अपनी बेटी को ले आई। इसके आते ही सयाम उठकर बाहर जाने लगा तो रोहा ने इसका हाथ थामा और नफ़ी में सर हिलाया तो वो हल्का सा मुस्कुराया। आप बेफिक्र है, मैं बाहर ही हूँ, सयाम ने नरमी से कहा तो इसका हाथ छोड़ गई और सामने खड़ी लड़की को देखने लगी जो नरमी से मुस्कुरा कर इसी को देख रही थी। कुछ देर में वो लड़की से चेंज करवा कर दरवाज़ा खोल गई थी तो सयाम अंदर आया और इसे देखा जो अभी कदरे बेहतर हालत में लग रही थी। सयाम ने इस लड़की को देखा जो मुस्कुरा कर रोहा को देख रही थी कि आप यहाँ काम करती हैं? सयाम ने इस लड़की को मुखातिब किया तो वो नफ़ी में सर हिला गई। काम तो बस अम्मा करती है, मैं तो क्वार्टर में होती हूँ, मुस्कुराकर बोली तो सयाम ने सर इस बात में हिलाया। मैं चाहता हूँ आपकी बेटी इनका ख्याल रखे, अगर आपको कोई मसला ना हो तो मैं आपको इसकी फ़ीस पे करूँगा। सयाम ने इनसे इजाज़त चाही तो वो मुस्कुराई। जी साहब, क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी अगर मैं या मेरी बेटी इनके काम आए तो, इन्होंने मुस्कुरा कर कहा तो सयाम भी आसूदा सा मुस्कुराए। ये फ़र्क था इसके माँ बाप में और किसी गैर इंसान में। इसने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। बहुत शुक्रिया आपका, सयाम ने कहते इसे देखा जो इसी को देख रही थी। मेड ने खाना खिलाते इसके सामने इसे मेडिसिन दी जो सयाम ने इसे दी थी, जिसे खाकर वो थोड़ी ही देर में सो गई थी। सयाम ने दरवाज़ा बंद किया। वो अब यकीनन गहरी नींद में चली गई थी। इसे खुद भी काफ़ी थकन महसूस हुई थी। अपने कमरे में जाते वो भी फ्रेश होता बिस्तर पर लेट गया था। आज का दिन इसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। कैसे वो इससे टकराई थी, इसका झिझकना, कांपना, इस आदमी का इसका आज इसका बचाना घर लाना, इस आदमी का आना, इसको बचाना घर लाना। इसकी सूरत हाल देखते सयाम को शक था कि वो यकीनन किसी गहरे हादसे का शिकार हुई है, लेकिन फिर भी वो कहानी से नावाकिफ था। हर चीज़ बात पर डालते वो आंखें बंद करके सुकून की राह ढूंढते हुए सो गया था। रात डिनर के बाद वो आने के साथ ही इनके कमरे में बैठा था। बेटा अच्छी बच्ची वो आज पूरा दिन वो मेरे साथ ही इतनी इज्जत से इतने प्यार से इसने मुझसे बात की, मुझे तो बहुत प्यारी लगी है। तुम इसे एक मौका दो, मुझे पता है वो तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। सना बेगम ने इसे समझाते हुए कहा तो वो खामोशी से बैठा रहा। आप नहीं जानती, इसी लड़कियों को शौक होता है अपने लहजों को बनावट देना। अगर वो ऐसा कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन वो हमेशा ऐसे नहीं रहेगी, अपना असर ज़रूर दिखाएगी। इस लड़की की में अक्कड़ और जिद कूट कूट कर भरी है, वो कभी मेरी नहीं होगी। यारम ने गहरी सोच में डूबे कहा तो सना बेगम ने अफसोस से इसे देखा। बेटा, अपनी माजी से बाहर निकलो, अर्शिया को इससे मत जोड़ो, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। इन्होंने इसके बालों में हाथ फेरते इसे समझाया। मुझे वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन लड़की लगी है, अगर तुम इसे नरमी से अपने रंग में ढालोगे तो वो ढल जाएगी। अल्लाह ने औरत को मर्द की पसली से बनाया है बेटा, अगर तुम इसी की तरह अकड़ दिखाकर अपना आप मनवाना चाहोगे तो वो कभी नहीं मानेगी, बल्कि तुमसे ज़्यादा जिद करेगी। वो तुमसे मोहब्बत करती है बेटा, अगर तुम इसे नरमी से प्यार से समझाओगे तो वो तुम्हारे आगे झुक भी जाएगी। तुम्हारे रंग में ढलना तो इसके लिए बहुत छोटी बात है। फिर सना बेगम ने नरमी से इसी औरत की खासियत बताई तो इनकी बात की गहराई में डूबा था। हाँ, वो ठीक कह रही थी। वो जितना गुस्सा कर रहा था वो वैसे ही जवाब दे रही थी। वो इस पर सख्ती कर रहा था तो वो मजीद अकड़ रही थी। इसने नरमी से तो कहा ही नहीं एक बार भी। यारम ने इनकी बात को समझते हल्के से सरस बात में हिलाया था। आपके कहने पे इसे मौका दूंगा, लेकिन इसकी हरकत जब भी मेरे जहन में आती है मैं गुस्से में खुद पर काबू नहीं कर पाता। इसने मेरी इज्जत को अपनी जनूनियत की नज़र किया था और ये बात मेरे खून में जलती आग से भर देती है। यारम ने अपनी मजबूरी ने बताते अपना माथा मसला था। नहीं बेटा, तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा, तुम नरमी से इसे डील करो, मुझे यकीन है फिर तुम जैसा कहोगे वो वैसा करेगी। सना बेगम ने मुस्कुराते हुए इसे कहा तो वो सरस बात में हिलाता इन्हें गुड नाइट कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, जहाँ फिर वो मौजूद इसका इंतजार कर रही थी। वो आने की बातों में गुम अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। कमरे के नाव पर हाथ रखा तो ये सोच जहन में आई कि आज इसके साथ एक और मौजूद कमरे में होगा। क्या सोचा था अपनी जिंदगी के बारे में इसने और क्या हो गया था। इसने एक ऐसी लड़की से मोहब्बत की थी जिसने इसे बेइज्जत किया था और आज एक ऐसी लड़की से शादी की थी जिसने इसे बदनाम किया था। क्या औरत का यही रूप होता है? तो फिर औरत के मामले में वही बदकिस्मत था। यारम ने गहरी सोच में डूबे दरवाज़ा खोला और अंदर बढ़ा, जहाँ वो लड़की शीशे के सामने इसकी शर्ट पहने खड़ी थी और बुरे बुरे से मुंह बना रही थी, जिसे देख यारम के बेतासुर चेहरे पर बल पड़े। वो दरवाज़ा बंद करते इस तक पहुंचा और उसके पीछे खड़े होते खूंखार नज़रों के संग इसे घूरने लगा। अर्शी की नज़र इसे देखकर फिर आंखें फेर गई। इस वक्त शायद वो खुद भी गुस्से में थी, इसलिए इसे भी नज़रअंदाज कर गई। जिसे देख ना जाने क्यों यारम को भी गुस्सा आया। तुमने मेरी शर्ट पहनी हुई है। यारम ने इसके बदन पर पहनी शर्ट का कलर पीछे से अपने हाथों से पकड़कर इसे आईने में ही दिखाकर पूछा था तो वो हड़बड़ाई। नहीं, नजर नहीं आ रहा क्या आपकी ही है? और कौन सा आदमी है यहाँ जिसकी मैं शर्ट पहनकर घूमूंगी? अर्शिया ने झंझलाते हुए शर्ट छुड़वाई और बेरब्त लफ्ज़ों में कहा कि वो खुद अपने कई लफ्ज़ को समझ ना पाई थी, लेकिन यारम को जलाकर राख कर गई थी।
یارم نے گدی سے اس کے بالوں کو مٹھی میں قید کرتے سر پیچھے کیا اور آئندہ میں ہی اسے دیکھا اور آئینے میں اسے دیکھا۔ البتہ گرفت سخت نہ تھی، لیکن پھر بھی عرشیہ جیسی نازک لڑکی درد سے کرہا گئی تھی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ یارم سلطان کی بیوی ہو، سوچ سمجھ کر بولا کرو، ورنہ اپنے لفظوں کا انجام بہت برا بھگتو گی۔ یارم نے غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا تو عرشیہ مسکرائی۔ او آئی سی، یارم سلطان جیلس ہو گئے ہیں۔ اسے کیا فرق پڑتا تھا یارم اس کے بال پکڑے یا گلا، وہ اپنی بات کہہ کر ہی دم لیتی تھی۔ جبکہ یارم نے اس ڈھیٹ لڑکی کو دیکھا جسے اس کی سختی سے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور وہ اس سے ڈرتی تو تھی لیکن پھر بھی اپنی ہی کرتی تھی۔ یارم سلطان جیلس ہوگا، وہ بھی تمہارے لیے بلی کے خواب میں چھچھڑے ہی آتے ہیں۔ یارم نے طنزیہ مسکراتے کہا اور اس کے بالوں کو چھوڑ گیا تو عرشیہ مسکرائی۔ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے ہوں، آپ کے کمرے میں آپ کی بیوی کی حیثیت سے۔ ابھی میں بتا نہیں سکتی، مجھے آپ کے منہ سے تم یارم سلطان کی بیوی ہو سن کر کتنا اچھا لگا ہے۔ عرشیہ اس کی طرف پلٹتی خاصا دل فریب انداز میں سر دائیں طرف جھکاتی ہوئی بولی تھی۔ کہا تھا نا میں عرشیہ ہوں، اپنے نام کی ایک، جسے چاہتی ہوں حاصل کر ہی لیتی ہوں، اور پھر یہاں تو آپ کی بات تھی۔ بھلا کیسے دستبردار ہوتی یہ دیوانی اپنے عشق سے؟ وہ پلٹ کر باہوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالتی مغرورانہ انداز لیے مسکرا کر بولی تو یارم نے اس کی چمکتی روشن آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت کے دیپ جل رہے تھے۔ وہ صرف کہہ نہیں رہی تھی، وہ واقعی اس کی اسیر ہوتی جا رہی تھی، اور یارم اس کی دیوانگی دیکھ سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس لڑکی کو کوئی ایسی امید نہیں دلانا چاہتا تھا جس کا اسے خود علم نہ تھا۔ میں نے چاہا تو تم میرے سامنے کھڑی ہو عرشیہ رانا، ورنہ یارم سلطان اگر بدلے پر آتا تو تمہاری عزت کو بدنام کر کے اپنی عزت کو اونچے مینار پر بٹھا لیتا، لیکن نہیں۔ یارم سلطان غوری ہوں میں، میری تربیت ایسی اونچی حرکتوں کی اجازت نہیں دیتی مجھے، ورنہ وہ انجام کرتا کہ تمہاری روح بھی کانپتی۔ اس لیے ڈرو میرے قہر سے۔ یارم اس کے اچانک قریب ہوتے اس کی تھوڑی کو دبوچتے ہوئے بولا تو وہ ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، لیکن چھڑوانے کی جرات نہ کی۔ یارم نے اس کی بولتی آنکھوں کو محسوس کرتے اپنی گرفت کمزور کرتے چھوڑی تو وہ اپنے جبڑے پر ہاتھ رکھتے مسکرائی اور اس کی نیلی آنکھوں میں دل فریب انداز لیے دیکھنے لگی۔ میں جانتی ہوں اس یارم سلطان کو، اسی سے تو عشق ہے مجھے۔ ایسی شخص کی تو خواہش کی تھی میں نے کہ میرا ہمسفر کوئی بزدل نہ ہو بلکہ ایک بہادر مرد ہو، جو صرف مجھ سے محبت کرے، جو دو ٹوک بات کرنے کی ہمت رکھتا ہو، جو نبھانا جانتا ہو، جو اپنی کہی بات پر پورا اتر سکے، جو وہی باتیں کرے جسے پورا کر سکے، جو اپنے سے جڑے رشتوں کا خوبصورتی سے خیال رکھے، وہ ہزاروں کو بھیڑ میں بھی چلے تو اپنا ایک الگ انداز رکھتا ہو، وہ ایک مخلص اور غیرت مند مرد ہو، وہ سب سے الگ نہ صحیح سب کے جیسا نہ ہو۔ اور دیکھو جیسے میں نے چاہا مجھے ویسا شخص مل گیا، ہوئی نا میں خوش قسمت۔ وہ سرگوشی نما لہجے میں اس کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی کہ یارم نے قدرے حیرانی سے اس کے لفظوں کو سنا۔ اس کے لفظوں میں یارم کے لیے غرور بھی چھلک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں کبھی محبت نہ ملنے کا خالی پن بھی تھا۔ وہ تو مغرور، لاپرواہ اور ایک کھلی دنیا سے آئی تھی، وہ ایسی تو نہ تھی جیسے بیاں کر رہی تھی، یا پھر وہ اپنے لب و لہجے میں جھوٹ کی ملاوٹ کر کے یارم سلطان کو زیر کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ کیا تھی یارم سمجھ نہ سکا، اس لیے سرت سے اس سے پیچھے ہوا، لیکن افسوس میں نے تم جیسی لڑکی اپنی زندگی میں نہیں چاہی تھی۔ یارم نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بتایا تو اس کی مسکراہٹ سمٹی اور ماتھے پر شکنیں پڑی۔ کیا مطلب ہے آپ کا مجھ جیسی؟ میری جیسی کوئی نہیں ہے عرشیہ، یارم سلطان ایک ہی پوری دنیا میں عرشیہ نے ایک آئی برو اٹھاتے سنجیدہ لہجے میں اسے بتایا۔ شرٹ واپس کرو، میری کمرے میں رہنے دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں اپنی سے جڑی ہر چیز پر حق دیا واپس دو مجھے۔ یارم نے ذرا سختی سے کہا تو وہ ہڑبڑائی۔ میری کپڑے یہاں نہیں ہیں، اور کیا آپ رات کو بھی اس تھان کو پہن کر سوتی؟ میں کل گھر جا کر اپنے کپڑے لے آؤں گی، عرشیہ نے جتاتے لہجے میں بولا اور پلٹ گئی۔ پہلی بات تم کہیں نہیں جاؤ گی میری اجازت کے بغیر، ورنہ تمہارے پیر توڑ کر اسی کمرے میں ڈال دوں گا، اور دوسری بات جا کر کچھ بھی پہنو لیکن میرے کپڑوں کو اب ہاتھ مت لگانا، اتارو اسے۔ یارم سنجیدگی سے بولتا آگے بڑھا تو وہ آنکھیں پھاڑے پیچھے ہوئی۔ کہا نا آج کی رات پہننے دے، کل سے نہیں پہنوں گی۔ اجازت والی بات پر اس کا دماغ گھوم گیا تھا لیکن فی الحال ضبط کر گئی تھی۔ جاؤ جا کر ہانن سے ڈریس لے کر آؤ، وہ پہنو، میری شرٹ بھی ابھی اتارو۔ یارم نے مزید آگے بڑھتے ہوئے بولا میں کسی کا ڈریس نہیں پہن رہی، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی شرٹ اور اپنے کپڑوں کے علاوہ میں کچھ نہیں پہنوں گی۔ عرشیہ نے ابھرتی شکنوں کے سنگ کہا تو یارم نے دانت بھینچ کر اسے دیکھا تم ایسے نہیں مانو گی۔ یارم آگے بڑھتا اس کی شرٹ تک پہنچا تو وہ پہلے تو گھبرائی لیکن پھر لب دانتوں تلے دباتی مسکرائی اتار لیں لیکن پھر سوچ لیں آپ ہی منہ چھپاتے پھریں گے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی یارم کی جھجک، اس لیے پرشوق لہجے میں بولی کہ یارم نے ٹھٹکتے لب بھینچتے اس کی بکواس سنی اور اس کو اپنی نیلی سرد آنکھوں سے گھورنے لگا۔ تم ایک نہایت ڈھیٹ قسم کی بے شرم لڑکی ہو، اس نے عرشیہ کی کلائی پکڑتے جھٹکے سے اپنے سامنے سے ہٹاتے کہا تو عرشیہ کی کھلکھلاہٹ پورے کمرے میں گونجی۔ اور آپ میرے شرمیلے شوہر، اس کی بکواس پر اسے گھورتے یارم واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا
اور وہ مزے سے بستر کی طرف بڑھتی کئی لمحے ہنستی رہی۔ جب یارم تھوڑی دیر میں واش روم سے باہر آیا اور اسے اس طرح بستر پر بیٹھے دیکھ وہ اب غصے سے گہری سانس بھرتا قریب ہوا۔ بیڈ سے اترو میرے، وہ رہا کاؤچ، وہاں جا کر سو۔ یارم نے کہا تو وہ منہ بنا گئی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ میرے ساتھ سوئیں، لیکن اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ وہاں سو جائیں۔ عرشیہ نے بے فکری سے کہا کہ یارم کا خون کھولا، جبکہ اس کے ہونٹوں کے کونے پر مچلتی مسکراہٹ بھی وہ دیکھ چکا تھا۔ یارم خاموشی سے آگے بڑھا اور اس کے بازو کو پکڑتے اسے بستر سے اٹھاتے کاؤچ کی طرف بڑھا اور اسے جھٹکے سے وہاں بٹھایا کہ وہ آنکھیں پھاڑی سے دیکھنے لگی۔ یہ میرا کمرہ ہے، جہاں میں کہوں گا وہی رہو گی تم، اور اگر زیادہ چوں چراں کی تو کمرے سے باہر نکال دوں گا۔ یارم نے سرد لہجے میں کہا تو وہ غصے سے گھورنے لگی اور کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ یارم نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مزید کہا، یہاں اور بھی کمرے ہیں جہاں بیڈ چاہو تو وہاں آرام سے سو سکتی ہو۔ یارم کے کہنے پر اس نے اپنی زبان پر قابو کیا اور خاموش ہوتی اسے خونخوار نظروں سے دیکھنے لگی، جسے نظر انداز کرتے یارم اپنے بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کی شکل اور غصہ دیکھ یارم نے بھی اپنی مسکراہٹ کو دبایا اور بستر پر لیٹے ریموٹ اٹھاتے پورے کمرے کی بتی بجھا گیا۔ یارم سلطان غوری پر عرشیہ رانا جانے میں صحیح لیکن اثر انداز ہو رہی تھی، جس سے وہ دونوں ہی ناواقف تھے۔ حنم کے حلق سے اجخانہ بھی اتر نہ سکا تھا۔ وہ ابھی بھی بستر پر لیٹی تکیے میں منہ چھپاتی رو رہی تھی۔ کیا واقعی صرف اس کے دل میں محبت کے پھول کھلے تھے؟ ہاں، وہ کیسے سوچ سکتی تھی کہ زاویار سکندر اس سے محبت کرے گا؟ وہ تو ایک غریب لڑکی تھی، وہ کیسے اس سے شادی کر سکتا تھا؟ لیکن اس کی باتیں، اس کا لہجہ، وہ سب کیا تھا پھر؟ زاویار نے اسے مسکرا کر بات کیا کر لی تھی؟ وہ تو کچھ اور ہی رنگ دے بیٹھی تھی اس کی نرمی کو، اور یہ سوچتے حنم افندی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ ابھی رو رہی تھی جب اس کا فون رنگ ہوا، لیکن وہ رونے میں اتنی مگن تھی کہ فون کو بھی نظر انداز کر گئی۔ جب دوبارہ فون رنگ ہوا لیکن وہ پھر اگنور کر گئی۔ بار بار فون بجنے پر وہ سر اٹھا کر فون کو دیکھنے لگی۔ وہ آنسو پوچھتے فون اٹھایا تو وہی بے رحم انسان تھا۔ فون پر جلاد لفظ جگمگا رہا تھا کہ حنم حیرت سے اٹھ بیٹھی۔ یہ مجھے کیوں کال کر رہا ہے اس وقت؟ وہ بھی ویڈیو کال؟ حنم حیران و پریشان ہوئی سوچنے لگی اور کال کاٹ گئی۔ جب اگلی لمحے پھر کال آنے لگی تو وہ غصے سے پھر کال کاٹ گئی۔ جب فون پر میسج جگمگایا، فون اٹھاؤ ورنہ میرا جلادی روپ سے واقف ہو تم حنم افندی۔ موبائل پر لکھی تحریر پڑھتے حنم نے غصے سے فون کو گھورا۔ جب پھر موبائل بجا لیکن اس بار دوپٹہ سر پر اوڑھتی فون اٹھا گئی اور سامنے ہی وہ وائٹ ٹی شرٹ میں رف سے حلیے میں سے ایک ہاتھ موڑ کر سر کے نیچے رکھے اور دوسرے سے فون پکڑا نظر آیا۔ میری کال کیوں کاٹ رہی تھی تم؟ اس کے چہرے پر وہی غصیلی تاثرات تھے کہ حنم نظریں جھکا گئی۔ زاویار نے غور سے اسے دیکھا تھا، چہرہ لال تھا لیکن اس سے زیادہ اس کی چھوٹی سی ناک سرخ ہو رہی تھی، جبکہ اٹھی نظریں جو ابھی بھی جھکی تھی وہ بھی سرخ تھی۔ تو کیا وہ رو رہی تھی؟ لیکن وہ کیوں رو رہی تھی؟ تم رو رہی تھی؟ زاویار کے پوچھنے پر وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے یہ پوچھنے کے لیے کال کی ہے؟ حنم نے ذرا غصے سے کہا تو زاویار کے ماتھے پر پھر شکن پڑی۔ کیوں رو رہی تھی؟ زاویار نے سختی سے جملہ دہرایا، جبکہ حنم ڈھیٹ بنی رہی۔ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی، آپ بتائیں کس ضروری کام کے لیے کال کی تھی یا پھر میں فون رکھوں؟ حنم نے متاثر لہجے میں کہا تو زاویار نے غصے پر ضبط کیا، یہ تمہاری زبان مجھ سے دور رہ کر زیادہ بد لحاظ نہیں ہو جاتی؟ زاویار کی بات پر وہ نظریں پھیر گئی۔ میں تو شروع سے ہی بدتمیز ہوں، ایک غریب جاہل سی لڑکی جسے نہ بات کرنے کی تمیز ہے اور نہ ہی کسی چیز کا ڈھنگ۔ حنم نے اپنا ہی مذاق اڑاتے کہا تو زاویار نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ؟ وہ اس قدر نرمی سے بولا تھا کہ حنم نے حیرت سے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ کہاں اتنے پیار سے اس سے بات کرتا تھا؟ حنم کی آنکھوں میں پھر آنسو چھلکے تو وہ نظریں جھکا گئی۔ زاویار کے دل کی دھڑکنیں اس کی پلکیں گرانے اور اٹھانے کے منظر میں ہی تھمی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، حنم نے بھیگے لہجے میں کہا تو زاویار نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب تک مجھے بتاؤ گی نہیں تم فون نہیں رکھ سکتی۔ حنم نے بے بسی اور غصے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا بتاتی اسے کہ یہ غریب معمولی سی لڑکی سے محبت کرنے لگی ہے؟ کبھی نہیں۔ وہ اس کا مذاق اڑاتا، اسے تانے دیتا۔ حنم شاید کبھی نظر نہ اٹھا پاتی اس کے سامنے، اور وہ کسی کی نظروں میں ایسا گر نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی بس اس لیے۔ حنم نے نظریں جھکائی۔ جھوٹ کہا تو زاویار نے باغور اسے دیکھا۔ کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ ایسے ہی بس بخار، تھوڑا سر میں درد۔ وہ مزید جھوٹ بولنے لگی تو زاویار نے جبڑے بھینچے۔ حنم افندی آئندہ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، نفرت ہے مجھے جھوٹ سے، زاویار نے غصے سے کہا تو حنم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، خدا حافظ، حنم نے جھنجھلاتے ہوئے کہا اور فون بند کرنے لگی۔ کل آتا ہوں میں وہاں، اور تمہاری عقل اگر میں نے ٹھکانے نہ لگائی تو میرا نام زاویار بجائے سکندر نہیں۔ زاویار نے کہتے خود ہی فون بند کیا تھا، جبکہ حنم کی دھڑکنیں وہ زیر زبر کر گیا تھا۔ وہ فون رکھتی، اپنی گیلی آنکھیں صاف کرتی، واپس بستر میں منہ دے گئی تھی۔ صبح اس کا الارم بجا تو وہ ایک ہاتھ الارم پر مارتا اسے بند کر گیا۔ فجر کی اذانیں چاروں طرف ہو رہی تھی، جس کی آواز ایک خوبصورت ماحول بنا رہی تھی۔ اپنے سینے پر دھرا ہاتھ دیکھ وہ چونکا اور چہرہ موڑ کر دیکھا، جہاں عرشیہ اس کے چہرے کے بے انتہا قریب ہی اپنا چہرہ لیے سو رہی تھی۔
کہ یارم کو اپنے ہونٹوں پر اس کی دھیمی سانسوں کی چھوان محسوس ہوئی۔ وہ رات اس کے سونے کے بعد آہستہ سے اس کے قریب آ کر لیٹ چکی تھی کہ یارم کو پتہ بھی نہ چلا تھا، اور اب اتنی گہری نیند میں سو رہی تھی کہ نہ الارم کی آواز محسوس ہوئی اور نہ یارم کے اٹھنے کا احساس ہوا۔ یارم نے بے بس سی گہری سانس بھری تھی۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح نہ تھی جو اسے ڈر کر مانتی۔ یارم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نرمی سے تھاما اور چہرہ موڑ کر پھر اسے دیکھا۔ اس کی گھنی پلکیں سرخ گالوں پر بچھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ گلابی ہونٹ سب سے دلکش، وہ سراہی دار گردن لگی تھی اسے۔ یارم نے 2 انگلیاں کی پوچھ اس کی نازک سی گردن پر پھیری اور اس کے چہرے کو دیکھا جو بالکل بے سود پڑا تھا۔ تو کیا وہ اتنی گہری نیند میں سو رہی تھی؟ یارم نے انگلیوں کو اوپر لے جاتے بے خودی میں اس کے کان کی لو پر انگلی پھیری اور پھر اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ اللہ اکبر! جیسے اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی، وہ ہوش میں آیا اور اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا جو اس کی گردن پر تھا۔ یارم نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور اٹھ بیٹھا۔ اپنی بے وقوفی پر یارم نے ماتھا مسلا اور اپنے بالوں کو پیچھے کیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ ایک حسین بلا اس کے گلے پڑ چکی ہے۔ اب یہ سب روز ہوگا۔ وہ چینج کر کے وضو کر کے باہر آیا تو دیکھا اب وہ پورے بستر پر پھیل کر لیٹی تھی۔ یارم نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور کشن اٹھاتے اس کے فیس پر پھینکا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا تھا؟ کیا ہوا یہ؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی پریشانی سے بولی جبکہ آنکھیں نیند کی خمار لیے لال ہو رہی تھی۔ وہ 2 لمحوں میں ہوش میں آیا تو نظر یارم پر گئی جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ عرشیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پھر بستر پر پڑی کشن کو۔ تم نے، میرا مطلب ہے آپ نے مجھے پر کشن پھینکا؟ وہ تم بولتے بولتے آپ کہتی حیرت سے اسے پوچھنے لگی تو یارم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اٹھو، صبح ہو گئی ہے۔ یارم نے آئی برو اٹھاتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ حیرت سے پردوں کے پیچھے سے نظر آتے منظر کو دیکھتی پھر یارم کو دیکھنے لگی اور پھر گھڑی میں وقت دیکھنے لگ گئی جہاں صبح کے 5:30 بج رہے تھے 4:30 بج رہے تھے۔ دماغ خراب ہو گئے ہیں آپ کا؟ صبح کے 4:30 بج رہے ہیں اور آپ صبح کہہ رہے ہیں؟ عرشیہ نے حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہا کہ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر یارم کا گلا دبا دے جو اسے اتنی میٹھی نیند سے جگا دیا۔ فجر کا وقت ہو رہا ہے، اٹھ کر نماز پڑھو، اور یہ جو تم صوفے سے اٹھ کر میرے بیڈ تک آئی ہو اس کی خبر میں بھی ذرا آ کر لیتا ہوں۔ دوبارہ سونے کی غلطی مت کرنا۔ یہ یارم سلطان کا روم ہے، مجھے جہاں کی ہر خبر پتہ ہوتی ہے۔ اگر مجھے پتہ چلا نا بنا نماز پڑھے تم سوئی ہو پھر تم سے ساری زندگی کی قضا پڑھواؤں گا۔ یارم اس کو تنبیہ کرتا روم سے نکلتا مسجد کی طرف بڑھ گیا تھا جبکہ عرشیہ تو حیرت سے بیٹھی سے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے غصے سے کشن کو اٹھا کر سامنے دیوار پر مارا تھا۔ نماز کے لیے اس کی نیند کو خراب کیا تھا اس نے۔ عرشیہ نے غصے سے سوچا اور اٹھ کھڑی اور نیند میں ہی پورے کمرے کو چاروں طرف دیکھ کم گھورنے زیادہ لگی۔ یہ کہیں اس وائلڈ مین نے کیمرے تو نہیں چھپائے ہوئے؟ یہاں وہ بڑبڑاتی برے منہ بناتی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں منہ ہاتھ دھوتی وضو کرتی وہ نیند میں ہی واش روم سے باہر نکلی اور دوپٹہ تو تھا نہیں اس لیے کل رات پہنے سوٹ کا دوپٹہ اٹھاتے نماز پڑھنے لگی۔ جلدی 2 رکعت نیندوں میں ادا کی کہ نیند تو ہر چیز پر حاوی تھی۔ سلام پھیرتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس انسان کے دل میں میری اتنی محبت بھر دے کہ انہیں آکسیجن بھی نہ ملے میرے بغیر، آمین۔ وہ جلدی دعا مانگتی بستر کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہیں لیٹتی آنکھیں بند کرتی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ زاویار اور حنم کیسی باتیں کر رہی ہیں آنی آپ؟ یارم نے حیرت سے بولا۔ صبح ناشتے کے بعد وہ آنے کے کہنے پر ان کے کمرے میں آیا تھا اور جو بات انہوں نے بتائی اس کا ری ایکشن ایسے ہی ہونا تھا۔ ہاں بیٹا، زاویار کی آنکھوں میں حنم کے لیے محبت دیکھی ہے میں نے اور شاید وہ بھی اسے پسند کرتی ہے۔ میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی، ثنا بیگم نے مسکرا کر بتایا تو وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا جبکہ زاویار کا انداز اس کی آنکھوں سے بھی مخفی نہ رہا تھا۔ زاویار کو مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو بیٹا، بہت اچھا بچہ ہے، ہماری آنکھوں دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے حنم کے لیے وہ بہترین شخص ہے۔ ثنا بیگم مسکرا کر بولی، آنے میں خود ہینڈل کر لوں گا، آگے آپ سب پریشان نہ ہو۔ یارم فی الحال خاموشی سے وہاں نکلتا چلا گیا۔ آفس پہنچتے وہ سیدھا زاویار کے کیبن میں گیا جہاں وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ یارم کو دیکھ کے اس نے 2 انگلیوں سے رکنے کا اشارہ کیا تو وہ اس کی کال ختم ہونے کا ویٹ کرنے لگا اور پھر زاویار جیسے ہی بات ختم کر کے پلٹا تو یارم نے اس کے منہ پر ایک مکہ مارا تھا کہ وہ بری طرح لڑکھڑا کر اس سے صدمے سے کیفیت میں دیکھنے لگا۔ یہ کیوں مارا؟ زاویار نے حیرت سے پوچھا تو یارم نے خونخوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا بات کری ہے تو نے آنے سے؟ اپنے اور حنم کے بارے میں۔ یارم نے مزید ایک قدم آگے اس کی طرف بڑھاتے آنکھیں چھوٹی کیے اس سے پوچھا جبکہ زاویار کی تو سیٹی گم ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے ہڑبڑاہٹ کے سنگ اسے دیکھنے لگا۔ زبان پر لفظوں نے آنے سے انکار کیا تو حنم سے محبت کرتا ہے؟ میری بہن سے یہی کہا نا تو نے؟ یارم نے آگے بڑھتے پھر اسے مارنا چاہ کہ زاویار نے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ ہاں تو یہ جرم ہے کیا؟ ہاتھ لکھا ہے کہ یارم کی بہن سے کوئی پیار یا شادی نہیں کر سکتا۔ عزت سے ہاتھ مانگ رہا ہوں یار، زاویار نے ذرا نرمی سے منت بھرے لہجے میں کہا جبکہ یارم کے تاثرات میں کوئی فرق نہ آیا۔
میں پہلے ہی تیری حرکتوں سے سمجھ گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے. تجھے اپنی بہن دوں جو اسے وہاں اکیلا چھوڑ آیا تھا. یارم نے یاد آنے پر ذرا سخت لہجے میں کہا تو زاویار کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات چھائے. یار ایسی بات نہیں, تم جانتے ہو کہ میں ایسا کسی غیر لڑکی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا. پھر وہ تو تمہاری بہن تھی. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ملیشا اس طرح کوئی بھی حرکت کر سکتی ہے. زاویار نے نرمی سے سمجھایا تو یارم تھوڑا نرم پڑا. لیکن پھر بھی تم نے غلطی کی تھی اور اس لیے میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ تمہیں اپنی بہن دینی چاہیے یا نہیں. یارم نے چہرہ موڑتے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو زاویار فکر مند ہوا. یقیناً وہی ہو رہا تھا جس کا اسے ڈر تھا. اسے پتا تھا کہ یارم ضرور یہ بات اٹھائے گا. تم جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا. یقیناً تم صحیح فیصلہ کرو گے, زاویار نے بمشکل مسکراتے کہا تو یارم نے پلٹ کر اسے دیکھا جس کے چہرے کی چمک بالکل غائب سی تھی. اگلے ہی لمحے یارم کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ چھائی تھی اور وہ اس کی طرف بڑھتے سے گلے سے لگا گیا تھا کہ اچانک ہوئی اس حرکت پر زاویار بھی حیرت سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ گیا تھا. تو یارم نے اس کی کمر پر زوردار ایک مکہ جڑا. اگر میری بہن کو خروش بھی آئی نا تو تجھے بھی نوچ ڈالوں گا, یاد رکھنا. یارم نے وارن کرتے کہا تو زاویار درد برداشت کرتا کھلے دل سے مسکرایا اور دوبارہ اس کے گلے لگا. عرشیہ بھابھی بالکل ٹھیک کہتی ہیں, وائلڈ مین ہے تو, زاویار نے ہنستے ہوئے کہا تو یارم نے اسے گھورا. فکر مت کر, میں واقعی سے محبت کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی میرے لیے یہی جذبات ہے. میں ہمیشہ اسے خوش رکھوں گا. زاویار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے یقین دلاتے لہجے میں کہا کہ یارم نے مسکراتے سر اس بات میں ہلایا. پھر کل ہی آ جاؤ تاکہ منگنی کی رسم ادا کر دی جائے. مجھے لگتا ہے اب زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے. یارم نے مسکراتے زاویار کے دل کی بات کی تھی کہ وہ تو خود یہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد وہ حانم افندی کو اپنی ملکیت میں لے کر اس پر اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر سکے. اور پھر آگے مزید باتیں ڈسکس کرتے وہ فیصلے کے اختتام کر گئے تھے, جبکہ زاویار کی آنکھوں میں صرف حانم کا وہی مسکراتا چہرہ تھا جس پر ایک دل موہ لینے والی مسکراہٹ ہوتی تھی, اور وہ کالا سیاہ تل جو شان سے وہیں برجمان رہتا تھا. اسے یاد کرتے زاویار کے ہونٹ بھی دل فریب انداز میں مسکرائے تھے. سیام کو سوئے ہوئے کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اسے کسی کی چیخ پکار کی آواز آنے لگی. وہ فوراً سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا. جب اسی لمحے اس کے موم اور ڈیڈ بھی اس کے کمرے کے قریب آئے. یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے سیام, لیزا بیگم نے حیرانی سے پوچھا. کہ سیام بھاگا وہ روحا کے کمرے کی طرف بھاگا. دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی اندر بڑھا تو روحا بستر پر لیٹی نیند میں ہی بری طرح چیخ رہی تھی, اپنے جسم کو نوچ رہی تھی. سیام ہڑبڑاتا ہوا اس کے قریب پہنچا جو بری طرح سے چیخ رہی تھی. بند آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے, جبکہ لیزا بیگم اور عثمان صاحب دروازے پر کھڑے حیرت و وحشت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے. سیام نے اس نازک سی لڑکی کو دیکھا جو نہ جانے کی نازیتوں سے گزر کر اسے ملی تھی. وہ اس کے قریب بیٹھا اور سب سے پہلے اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو کیا جن سے وہ خود کو نوچ رہی تھی. وہ اپنا ڈارو دائیں بائیں مارتی چیخ رہی تھی کہ سیام نے ایک جھٹکے سے میں اسے بری طرح جوڑ کے وہ آنکھیں کھول گئی. ریلیکس روحا, ریلیکس, میں یہی ہوں آپ کے پاس, دیکھیں آپ سیف ہیں. سیام نے اس کی گالوں سے آنسو صاف کرتے اسے یقین دلانا چاہا تھا. جب وہ سیام کو دیکھتی لمحے میں اس کے سینے کا حصہ بنی تھی. نہیں, وہ آ گیا اینجل, وہ آ گیا, اس نے مجھے ڈھونڈ لیا, وہ پکڑ لے گا مجھے جلا دے گا, مار دے گا. اینجل مجھے بچا لو. وہ بری طرح سے روتی خوفزدہ ہوتی ہڑبڑاتی ہوئی اس کے سینے کا حصہ بنی سے بتا رہی تھی, جبکہ وہ ساکت سا بیٹھا تھا. نہ اس کے گرد حصار بنایا تھا نہ اس کے آنسو پوچھے تھے. باہر ممالک میں تو یہ سب عام تھا اور ایسا ہرگز بھی نہیں تھا کہ اس نے کسی لڑکی کو پہلے کبھی حق نہ کیا ہو. لیکن آج جو لڑکی اس کے سینے کا حصہ بنی تھی اس کے لیے سیام رانا کے احساسات اس قدر مختلف کیوں محسوس ہو رہے تھے, اس کی دھڑکنیں سست کیوں ہو گئی تھی. جبکہ دور کھڑی لیزا بیگم اور اسود صاحب نے نفرت سے یہ منظر دیکھا تھا اور پھر وہ دونوں صبر کا گھونٹ بھرتے وہاں سے چلے گئے تھے. روحا دیکھیں میں یہی ہوں, کوئی بھی نہیں آیا یہاں آپ بالکل سیف ہیں. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے میرے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچی. آپ سن رہی ہیں نا, سیام نے اس کے سر کے بال سہلاتے ہوئے اسے کہا تو وہ نظریں یہاں وہاں گھماتی چاروں طرف دیکھنے لگ گئی جہاں کوئی نہیں تھا. کوئی نہیں ہے, وہ معصومیت سے بھیگی چہرے کے سنگ پوچھنے لگی, جبکہ اس کی شرٹ کا کالر ابھی بھی دونوں ہاتھوں سے دبوچا ہوا تھا. نہیں, کوئی بھی نہیں ہے, آپ ریلیکس ہو جائیں. سیام نے نرمی سے اس سے اپنا کالر چھڑوایا اور مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ بھیگی آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگی. وہ آ جائے گا, مجھے پتا ہے وہ آ جائے گا, وہ ڈھونڈ لے گا مجھے, وہ روتی ہوئی منمناتی اسے بتانے لگی. تو سیام کو ترس آیا تھا اس پر. آخر کیا ہوا تھا اس کے ساتھ, کون تھا وہ جس نے اس معصوم کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا تھا. سیام کے ماتھے کی رگیں ابھرنے لگی تھی اس غصے سے, لیکن وہ اس کے سامنے نرم مزاجی سے ہی کام لینا چاہتا تھا, ورنہ وہ لڑکی سے بھی ڈر جائے گی. میں نے کہا نا آپ سے, جب تک میں ہوں کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا. اب آپ سیام رانا کی حفاظت میں ہیں. اب وہ شخص تو کیا, کوئی بری شے بھی آپ کے قریب نہیں بھٹکے گی. میرا وعدہ ہے آپ سے. وہ جانے انجانے میں ایک انجان سے لڑکی سے ایک وعدہ باندھ گیا تھا, اس کی حفاظت خود پر فرض کر گیا تھا. اس نے اپنے ہونے کا مان دے گیا تھا, جسے محسوس کر کے جانے انجانے میں صحیح لیکن روحا کے دل میں سکون سے اترا تھا کہ شاید اب وہ واقعی اس کی حفاظت میں محفوظ ہے.
وہ سکون سے لیٹنے لگی تھی جبکہ اس بھیگی نگاہیں سیام پر ہی ٹکی تھی کہ وہ وہیں رہے اس کے پاس۔ سیام بھی نرم تاثرات چہرے پر سجائے اس کے پاس بیٹھا تھا تو وہ سکون سے آنکھیں موند گئی۔ سیام خاموشی سے وہیں بیٹھا اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا جبکہ اس شخص سے شدید نفرت سی محسوس ہوئی اس سے جس نے اس لڑکی کی عزت کو نوچا تھا، اور انجانے ایسے کتنے ہی مرد تھے جو عورت کی انسانیت کو اجاڑتے تھے۔ سیام خاموشی سے بیٹھا آگے آنے والے حالات کے بارے میں سوچنے لگا۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ یہاں کسی بیسٹ ڈاکٹر کے حوالے روحا کو کر دے گا، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا یہ کام اسی کو کرنا تھا، اور پھر سیام رانا سے بہتر انسان کی سائیکی پڑھنے کا ہنر کسی کو حاصل نہ تھا۔ جی تو دیکھتے ہیں آگے کہانی میں کون سا ٹویسٹ آتا ہے۔ آپ لوگوں کو یقیناً بہت مزہ آ رہا ہوگا، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ناول پڑھ کے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔